बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। और जल्दी से हम आपको बता देते हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए और क्रिकेट के लिए ओवरऑल बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अच्छी खबर है। यानी कि जो हमारा ब्रांड है, हमारा अपना प्यारा PSL ब्रांड, जो कि अब माशाल्लाह से एक नए सफर की तरफ गामजन है, इसमें अब 2 नई टीमों का बकायदा इजाफा हो गया। सब गैस कर रहे थे इंक्लूडिंग अस कि 2 टीमें मजीद जो हैं वो कौन सी होंगी, लेकिन हमारी गैस वैसे गलत निकले। तो बहुत बहुत मुबारक हो हैदराबादियों को और सियालकोटियों को। 2 नई टीम्स जिनका PSL में शमूलियत का ऐलान किया गया है वो होंगी हैदराबाद से और सियालकोट से। खुशाइंद बात ये है सदफ, ये बोली खुशाइंद तो थी ही थी, बिडिंग बहुत अच्छा प्रोसेस था, बहुत एंटरटेनिंग था, बट सबसे खुशाइंद बात यह है कि यह एतमाद पाकिस्तान पर किया गया है, पाकिस्तान की क्रिकेट पर किया गया है। एक वो वक्त भी था कि जब हम इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तरस गए थे। एंड आई वुड हैव टू से कि ऑल थैंक्स टू खराज तहसीन पेश करना चाहिए मोहसिन नकवी साहब को, चेयरमैन PCB हैं, जिस तरीके से वो काविशें कर रहे हैं क्रिकेट के फरोग के लिए पाकिस्तान में। एब्सोल्युटली अमेजिंग। बिल्कुल। और ये नहीं भूलना चाहिए कि जब अब आप जो आप मैचेस देखेंगे ना PSL के, वो मैचेस भी अब ज्यादा हो जाएंगे और आपको अपने जो पसंदीदा खिलाड़ी हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो टीमें अब हो गई हैं 8, यानी इनकी तादाद हो गई है 8। कल ये इस्लामाबाद के जिना कन्वेंशन सेंटर में ऑक्शन हुआ और इसकी मेजबानी स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने की और पहली टीम की नीलामी। अब जो यहाँ पर जो चीज बड़ी काबिल जिक्र है वो जो बोली लगी, आई थिंक इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा ये बोली लगी है। तो 1 अरब 10 करोड़ रुपए से शुरू हुई बोली और जिसकी खरीदारी के लिए बोली का मरहला, यानी कहते हैं ना, बड़े दिलचस्प मराहिल हमने कल देखे। और FKS ने 1 अरब 75 करोड़ रुपए में खरीदा है। हैदराबाद शहर का उन्होंने इंतखाब किया है। और क्या बात है, मुबारकबाद हो हैदराबाद वालों को कि अब आपकी भी टीम है और आपके शहर में वैसे न्याज स्टेडियम तो मौजूद है ही, तो हम यहाँ से भी बड़ा जबरदस्त कहते हैं ना PSL के मैचेस देखें। जनाब, फिर 8वीं टीम की खरीदारी के लिए बोली का आगाज हुआ और 1 अरब 70 करोड़ रुपए से बोली का आगाज किया गया। अच्छा, इस मरतबा भी कीमत के लिए खूब खींचातानी हुई, एक बड़ा कांटे का मुकाबला हम देख रहे थे। आखिर में OZ ग्रुप ने 1 अरब 85 करोड़ रुपए की तारीखी बोली लगाकर फिर टीम अपने नाम की और शहर के लिए सियालकोट का इंतखाब किया। और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने नई टीमों के मालिकान को चाबियां सौंपी। दैट्स अ सिंबॉलिक जेस्चर। तो आइए जरा देखते हैं कि क्या माहौल रहा, बिडिंग के वक्त क्या सिचुएशन थी। 175 It's sold! 185 Goal! Hyderabad! Sialkot get ready! अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि जो दोनों मालिकान हैं इन टीमों के, यानी कि हैदराबाद के और सियालकोट के, दे आर ओवरसीज पाकिस्तानी। ओह यस, एंड यू ऑल नो कि सियालकोट की एक तारीख है स्पोर्ट्स के साथ, स्पोर्ट्स गुड्स के साथ। और सियालकोट में एयरलाइन और एयरपोर्ट तो मौजूद था ही, अब सियालकोट की अपनी क्रिकेट टीम भी आ गई है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने PSL में 2 नई टीमों की शमूलियत को तारीखी मौका करार दिया और ये कहा कि ये पाकिस्तान में सरमायाकारी पर एतमाद की जीत है। जब बिल्कुल। और साथ ही हमने देखे ऐसे ही नहीं कि सिर्फ यहाँ पे ये इवेंट रहा, ये इवेंट भी अपने आप में बड़ा मजेदार था, लेकिन यहाँ पर जी राहत फतेह अली खान साहब ने अपनी आवाज का जादू भी जगाया। तो देखते हैं जरा, ये माहौल भी देख लेते हैं जब राहत फतेह अली खान साहब वहां पर अपनी आवाज का जादू जगा रहे थे। तो चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी पर एतमाद है इन्वेस्टर्स का और सरहद पार जो नाकिदीन है उनको भी अपने काम से उन्होंने जवाब दिया। और मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट तरक्की की तरफ गामजन है, इसे मजीद बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। सुनवाते हैं आपको। कि लोग तैयार हो जाएं, उनके शहरों में क्रिकेट आने वाली है। अभी ना आई तो 1 साल के अंदर। सियालकोट के लिए तो ख्वाजा आसिफ साहब बहुत परेशान थे, उन सबको वो फोन एक दफा नहीं दर्जनों दफा तो मुझे कर चुके हैं, यार मेरा स्टेडियम का कुछ करो। अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई कि अब हम अगले 2 स्टेडियम्स के ऊपर भी काम करेंगे। बॉर्डर के उस पार से जो तनकीद हो रही थी उनको अच्छा जवाब भी जाएगा। जो भी तनकीद करता है, चाहे यहाँ पे करे चाहे वहाँ पे करे, जवाब एक ही है, फैक्ट्स एंड फिगर्स को कोई चेंज नहीं कर सकता। काम करके दिखा दो तो ज्यादा बेहतर है, पिछले ने क्या छोड़ा क्या नहीं किया। अच्छा जी, सिर्फ यही नहीं है, हैदराबाद के जो ओनर है, यानी हैदराबाद टीम जिन्होंने ली है, फवाद सरवर, उन्होंने टीम खरीदने की खुशी में एक बड़ी ऑफर कर दी है तमाम क्रिकेट फैंस को और शहरियों को। कहते हैं जी हैदराबाद आएं, रबड़ी खिलाएंगे, चटखारेदार खाबों के मजे भी दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में ही पैदा हुआ, फैमिली भी इसी शहर से है और बड़ी दूर से इस सोच के साथ आए थे कि हैदराबाद की टीम खरीदेंगे।
اور ساتھ ہی ساتھ سیالکوٹ کے مالک حمزہ مجید نے یہ کہا کہ بولی کے لیے یہ سوچ کر آئے تھے کہ خالی ہاتھ واپس نہیں جائیں گے. تو ذرا سنواتے ہیں آپ کو. سے آئے تھے تو خالی ہاتھ نہیں جانا لگتا بے شک. تو بٹ یا وی ہیڈ اے پلان. ایک ہی مائنڈ سیٹ سے آئے تھے کہ حیدرآباد ہی لینی ہے اور لے کے ہی جانا. حیدرآباد میں پیدا ہوا تھا میں اور میری بہن بھائی, ہم سارے وہیں تھے, والد والدہ. آپ جب بھی آئیں گے میری طرف سے ربڑی بھی ملے گی آپ کو, وہاں پہ بہت مزیدار کھانے بھی ہوتے ہیں. میں وہیں بھائی مچھلی بہت اچھی ملتی ہے. سوچ کے ہی آیا تھا کہ کچھ جیت کے نکلنا ہے. دا ڈریم ہیز کم ٹرو. سیالکوٹ میں جو ایک جنون ہے نا کرکٹ کا, اٹس انبلیویبل ہے. آئی ہیو میٹ اے فیو فرینڈز آف مائنڈ, دے بلونگ ٹو سیالکوٹ. ان کا بھی ایک پارٹ تھا مجھے سیالکوٹ میری اور میری ٹیم کو انیشیٹ کرنے کا, بیکاز دے آر کریزی اباؤٹ اسپورٹس اینڈ دے آلسو کریزی اباؤٹ کرکٹ. اور جی ساتھ ہی ساتھ پاکستان سپر لیگ کی سب سے بڑی ٹیم کراچی کنگز نے بھی نئی ٹیموں کو مبارکباد پیش کی ہے اور سوشل میڈیا پر بیان جاری کیا جس میں لکھا کہ حیدرآباد اور سیالکوٹ کی شمولیت سے پی ایس ایل پہلے سے زیادہ مضبوط اور شاندار ہوگی اور دونوں ٹیموں کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو کیا بات ہے جناب, اب یہ پی ایس ایل جو ہے اب ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے, تو اسی پر ذرا بات کر لیتے ہیں. شاہد ہاشمی ہمارے نمائندہ خصوصی برائے کھیل موجود ہیں. شاہد صاحب ہم ذرا بتائیے گا, توصیف احمد صاحب بھی ہیں پاکستان کے مائنہ سابق ٹیسٹ کرکٹر, آپ دونوں کو بہت بہت مبارک ہو, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. شاہد صاحب پہلے یہ بتائیے گا کیا یہ ایکسپیکٹیشن تھی جس طرح کی بولی لگی, اور دو ٹیمیں ہم تو سمجھ رہے تھے آئی تھنک فیصل آباد ہوگی ایک ٹیم اور ایک گلگت ہوگی, لیکن اور شہروں کے نام بھی تھے, تو ایکسپیکٹیشن یہ تھی آپ سمجھتے اس سے کہیں زیادہ بولی لگی ہے؟ نہیں, ایکسپیکٹیشن سے زیادہ بولی لگی ہے, اور یہ اس بات کا ثبوت ہے جیسے محسن نقوی صاحب نے کہا کہ پاکستان میں جو سرمایہ کاری ہو رہی ہے, پاکستان میں جو کوششیں ہو رہی ہیں معیشت کو بہتر کرنے کے لیے, پاکستان میں جو کوششیں ہو رہی ہیں بزنس کو بہتر کرنے کے لیے اور کرکٹ کو بہتر کرنے کے لیے, ان کاوشوں کا, ان کوششوں کا نتیجہ ہے. شروع میں یہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی جب 1.10 ارب روپے سے بڈنگ شروع ہوئی تھی, لیکن ایف ایس کے تو شاید سوچ کے آئے تھے 1 کروڑ روپے بڑھتی تھی تو وہ 5 کروڑ بڑھاتے تھے, پھر 1 کروڑ بڑھتی تھی وہ 2-3 کروڑ بڑھاتے تھے, تو وہ سوچ کے آئے تھے. اور انہوں نے جس طرح حیدرآباد کے لیے ایک خواب دیکھا تھا وہ ان کا حیدرآباد کا خواب پورا ہوا ہے. بہت اچھا ہوگا حیدرآباد کے لیے, حیدرآباد کے کرکٹرز کے لیے, حیدرآباد کے فینس کے لیے. اب وہاں کا انفراسٹرکچر بھی بہتر ہونا چاہیے. نیاز اسٹیڈیم ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے, وہاں پہ 1000واں ٹیسٹ میچ ہوا تھا, لیکن جس طرح اس کو نیگلیکٹ پڑا ہوا ہے وہاں پہ کرکٹ نہیں ہوتی. اب اس میں بہتری آئے گی, اور جس طرح انہوں نے فواد سرور نے کہا کہ ہم حیدرآباد میں کرکٹ کو فروغ دیں گے, تو ایک بہت اچھی چیز ہے. اور اسی طرح سیالکوٹ بھی, سیالکوٹ میں اپنا ایئرپورٹ ہے, سیالکوٹ کی اپنی ایئر لائن ہے, سیالکوٹ کی اب اپنی کرکٹ ٹیم بھی ہے. تو وہ ایک جو خواب تھا سیالکوٹ کے لیے, اور سیالکوٹ کی جو اسپورٹس انڈسٹری ہے وہ اس ساری چیز کو سپورٹ کرے گی, فین سپورٹ کریں گے. ہمارے سیالکوٹ نے بڑے ہمیں کرکٹر دیے, ظہیر عباس صاحب کا تعلق سیالکوٹ سے تھا, شعیب ملک کا تعلق سیالکوٹ سے ہے, اعجاز احمد سیالکوٹ کے, تو کافی سیالکوٹ کے پلیئرز بڑے اچھے پاکستان میں آئے. تو ان تمام پلیئرز کے لیے, ان تمام فینس کے لیے بہت ہی اچھی خبر ہے. اور توصیف بھائی آپ نے تو پاکستان کے لیے خیر اتنی کرکٹ کھیلی ہے, اب جس دور میں پاکستان کی کرکٹ انٹر ہو رہی ہے کتنا خوش آئند دیکھ رہے ہیں اس کو؟ نہیں جی, بہت خوش آئند ہے, اور کل دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی, اور یہ بھی کہ کوئی جل بھی گیا ہوگا اس بات پہ کہ یہ ہو کیا رہا ہے. یعنی میں پڑوسیوں کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے بڑی کوشش کی ہر چیز میں, لیکن کل ہم نے دیکھا کہ کیا میلہ لگا تھا, اور پھر کرکٹ کی محبت کا پتہ چل گیا. اس ملک سے باہر جو لوگ ہیں جو پاکستانی ہیں چلے تو گئے پہلے, لیکن انہوں نے جس طرح اس کو ویلکم کیا ہے آئی تھنک ایکسیلنٹ. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. ظاہر ہے سارا کچھ کہا گیا, اسٹیڈیم بھی بنے گا حیدرآباد کا, اور سندھ کی ایک اور ٹیم آ گئی کراچی کے علاوہ. سیالکوٹ تو بہت ہی مشہور اس لیے بھی تھے کہ وہ کرکٹ گوڈز اور اس کے علاوہ پلیئرز کی, جیسے شاہد بھائی نے بات کی کہ وہاں زبردست پلیئر تھے. تو آئی تھنک ایک زبردست چیز ہوئی ہے. جو پودا آج سے 4-5 سال پہلے لگایا گیا تھا, بلکہ اور زیادہ, تو وہ اب پنپتا دکھائی دے رہا ہے ہمیں, اور آئی ہوپ اللہ کرے گا انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا. بس ایک چیز کا مجھے یہ ہے کہ ضرور اب پلیئرز کی جو کوالٹی ہے مجھے کافی بہتر ہوتی ہوئی دکھائی اس لیے دے گی باہر کے کہ ہمارے پڑوس نے سب سے جو ہے وہ کر لیا ہے, لڑائی جھگڑے کر لیے,
تو مجھے فیل ہو رہا ہے کہ اب اور کئی بہت اچھے گریٹ پلیئر جو ہے وہ پاکستان میں کھیلنے آئیں گے، اور ظاہر ہے ہمارے ہاں ینگسٹر کا بڑا اچیومنٹ ہوگی اگر وہ جائیں گے وہاں پہ. بس ایک ہی چیز ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ پلیئر جو ینگسٹر ہیں جو اس میں انکلوڈ ہوں گے ٹیموں میں، ظاہر ہے 2 ٹیمیں بڑی ہیں تو پھر اور بھی پلیئروں کی ضرورت پڑے گی، تو ینگسٹر کو سمجھایا جائے کہ جی ہم اس لیول کی کرکٹ کو اسی طرح کھیلیں اور خالی جو ہے وہ ایسے ہی اوپر نیچے نہ شارٹ کھیلیں، اور ظاہر ہے کہ ایک دو پلیئر ضرور انکلوڈ ہوں گے اس میں. شاہد صاحب ایک چیز بس بتا دیجئے کہ 2 more teams means more players, more cricket, more foreigner players. تو آپ اس بارے میں کیا خبر رکھتے ہیں کہ اب ظاہر ہے یہ پاکستانی کھلاڑیوں کی بڑی ایکسائٹمنٹ کی بات ہے، لیکن فورن پلیئرز بھی اب ہمارے یہاں آ کر مزید بھی کھیل سکیں گے؟ بالکل کھیلیں گے، ظاہر ہے 2 ٹیمیں ہیں تو اگر دونوں ٹیموں نے 20 پلیئر بھی لیے اپنے پاس تو 40 پلیئر تو یہ ہو گئے. ان 40 پلیئر میں سے کچھ ایگزسٹنگ پلیئر جو آلریڈی کھیل رہے ہیں پی ایس ایل، ظاہر ہے اب جو ٹیمیں ریٹین کرتی ہیں اپنے پلیئرز اس میں کمی ہو جائے گی، شاید 3 ریٹین کر سکیں تو وہاں سے بھی پلیئرز کچھ ملیں گے. لیکن حیدرآباد کی ٹیم لیے تو حیدرآباد کے 2-3 پلیئر ابھی ڈومیسٹک کرکٹ میں بہت ہی اچھا کھیل رہے ہیں. سعد خان ایک لیفٹ ہینڈر بیٹسمین ہے، انہوں نے قائد اعظم ٹرافی میں بڑے زبردست رنز بنائے. اس کے علاوہ 1-2 پلیئرز حیدرآباد چھوڑ کر امریکہ چلے گئے، تو یہ امریکہ کی کمپنی ہے، وہ ان کو امریکہ سے واپس کھینچ کے لے کے آئیں گے. ان میں ایک آصف محمود جس نے نیشنل T20 میں بڑی اچھی پرفارمنس دی تھی، بڑا امپریس کیا تھا، لیکن بعد میں بڑا دکھ ہوا، پتہ چلا کہ وہ پاکستان چھوڑ کے امریکہ چلے گئے ہیں بہتر اپرچونٹیز کے لیے. اسی طرح سیالکوٹ کے کچھ پلیئرز جو بہت ہی اچھا کر رہے ہیں، سیالکوٹ کا اذان اویس ہے جس نے ابھی ڈومیسٹک کرکٹ میں 2 سال سے رنز کے انبار لگا دیے ہیں. اس طرح کے کئی پلیئرز ہیں، بڈنگ پلیئرز بھی اور پھر فورن پلیئرز بھی. جو اوزیڈ گروپ ہے جس نے سیالکوٹ کی ٹیم لی ہے اس کے ساتھ کامل خان کام کرتے ہیں، حمزلف ہیں وقار یونس کے، اور آسٹریلیا میں ہی رہتے ہیں، تو ان کی آسٹریلیا کے پلیئر سے بہت دوستی ہے. وہ آسٹریلیا کی کرکٹ آسٹریلیا کے کلچرل وہ ریپرزینٹیٹیو ہیں، ایمبیسڈر ہیں، وہاں سے وہ پکڑ کے زبردستی یا خوشی لے کے آئیں گے آسٹریلین پلیئرز کو، انگلینڈ پلیئرز کو لے کے آئیں گے. کافی ابھی جو پچھلے سال انگلینڈ میں ایک ویٹرنز کرکٹ کا میلہ سجا تھا، اس میں بھی کامل نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا تھا، تو وہ لے کے آئیں گے، ان کے اچھے تعلقات ہیں. اور اسی طرح حیدرآباد کے اور ویسے زبردستی تو ڈونلڈ ٹرمپ لے جاتے ہیں، ہم تو بھائی ان کو کنونس کر کے لائیں گے. اگریڈ. توصیف بھائی کیسے بھی لائیں، لے کے آنا پڑے گا ان کو. توصیف بھائی ذرا پاکستان ورسز سری لنکا کی بات کر لیتے ہیں. آج دوسرا T20 ہے، دمبولا میں میچ کھیلا جائے گا. پاکستان کو 1 میچ کی برتری حاصل ہے. کیا دیکھ رہے ہیں آج کا میچ، کس طرح سے پاکستان کی اسٹریٹجی کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اسٹریٹجی تو سامنے نظر آ رہی ہے. ایک ہی فائدہ ہے، دیکھیں ٹیم جو سری لنکا کی آپ کو بھی پتا ہے کہ کس طرح کی ٹیم ہے، ہم سے نیچے ہی ہے اور ویسے بھی کافی لو اس میں ہے. ایک ہی فائدہ ہے کہ ہم وہاں پر یہ ٹورنامنٹ کھیلنا ہے اور مطلب یہ سیریز کھیلنا ہے، اور ہمیں ضرورت ہے ان پچوں پہ کھیلنے کی. ہمارے پلیئر دیکھنے، آپ نے پرفارمنس تو دیکھ ہی لی کہ کیا ہے، وہ 120-25 رنز کیا ہوتے ہیں ان کی اپنی کنٹری میں. بٹ آئی تھنک میرا خیال ہے کہ 2 اوپنر جو ہمارے ہیں، سائم اور شہزادہ فرحان، وہ جو ہیں وہ صاحبزادہ فرحان، بالکل. تو یہ جب چلیں گے نا، اور جس طرح چلیں، ان کی ہمیں بہت ضرورت ہے کہ یہ اوپر سے ہمیں رنز کر کے دیں. جس طرح کے ابھی بات ہو رہی تھی حیدرآباد کے، تو حیدرآباد کا ایک پلیئر کو تو ہم بھول ہی نہیں سکتے، شرجیل کو، کہ وہ کیا کرکٹر تھا اور کس طرح اس فارمیٹ میں کھیلتا تھا. تو آئی تھنک میرا خیال ہے کہ یہ اگر اوپر سے ہمیں ایک اچھی پارٹنرشپ ملی اور جس طرح کے ملی رہی ہے، تو ہم ڈیفینیٹلی جو ہے وہ بڑے ایونٹ میں بہت کامیاب ہوں گے. شاہد صاحب آپ بتا دیں، آج تو نہیں کہیں بارش کا امکان، اور پھر بارش کی وجہ سے پچ اور ظاہر گراس ڈفرینٹ بہیو کرے، کیا اس بارے میں خبریں ہیں؟ دمبولا میں اتنی بارش نہیں ہوتی، کافی ڈرائی سٹی ہے، ہوگی بھی تو تھوڑی بہت ہوگی. ابھی میں نے پریڈکشن نہیں دیکھی، یا اس کا جو محکمہ موسمیات کا جو چارٹ ہوتا ہے وہ نہیں دیکھا، لیکن دمبولا میں اتنی بارش نہیں ہوتی. اچھا میچ ہونا چاہیے، اور مجھے تو مزہ اس وقت آیا جب سری لنکا کی ٹیم ذرا تھوڑا مقابلہ تو دینا. اس نے یہاں پہ ٹرائی سیریز میں صرف ایک ہی میچ جیتا، اتنے اسکور نہیں کر پا رہے تھے. 130-140 سے پاکستان کی چیکنگ نہیں ہوگی، پاکستان ٹیسٹ میں نہیں پڑ پائے گا
کہ اس کی سکلز کو ٹیسٹ کیا جائے. 180 190 رن بنائے, 200 رن بنا دے سری لنکا والے اور ہم اسے چیز کر کے دکھائیں تو مزہ آئے گا, اور وہ تیاریوں کا زیادہ موقع دے گا پاکستان کی ٹیم کو. اچھا, اور توصیف صاحب ذرا سا ہم بنگلہ دیش والا جو ایشو ہے تھوڑا سا اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے اسپورٹس ایڈوائزر نے ایک مرتبہ پھر دو ٹوک یہ اعلان کیا ہے کہ بھارت محفوظ ملک نہیں, ہم اپنی ٹیم نہیں بھیجیں گے. اب تو یہ تو کہتے ہیں نا ٹیبل ہیز ٹرنڈ, یعنی کہ جو دوسروں کے لیے کہا کرتے تھے اب ان کے لیے کہا جا رہا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں جی ہماری جان وہاں خطرے میں ہے تو ہم نہیں جائیں گے. یہ فیصلہ اب آپ کو لگتا ہے کہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ICC کو کرنا چاہیے, کسی قسم کا کوئی فیورٹزم بھارت کے لیے نہیں ہونا چاہیے؟ اب ICC کی کیا بات کر رہی ہیں آپ, تو خود دیکھ لیں ICC کس کا ہے, اور وہ تو فیصلے ہی کوئی لے نہیں پاتا. لیکن اب دنیا کرکٹ میں لوگ انڈیا کے بہت خلاف ہو گئے ہیں, گورے بھی بہت خلاف ہو گئے ہیں, مختلف باتیں کرتے ہیں ان کی جو وہ ڈیسیژن لے رہے ہیں, جس طرح ہمارے ساتھ انہوں نے کیا کہ ہم سے ہاتھ نہیں ملایا, اور ان چیزوں کو وہ برا ہی مانا ہے انہوں نے. اب پیسے کی طرف مجھے نہیں لگتا کہ وہ جائیں گے. جہاں تک آپ کا بنگلہ دیش کا تعلق ہے, میرا خیال ہے کہ ان کے 3 میچ جو شاہد بھائی سے بھی میری اس دن بات ہو رہی, 3 میچ آئی تھنک ان کے جو ہے کلکتہ میں ہیں. تو اگر اس چیز کو سالو تھوڑا سا کرنا پڑے گا, ظاہر ہے کہ کسی کو تھریٹ کرنا جو ہے وہ بہت غلط چیز ہے, اور وہ کیسے اس کو سیف کریں گے, تو یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. تو آئی تھنک ایک میچ ان کا شاید باہر ہے, جیسے شاہد بھائی بھی بتا رہے تھے اس دن مجھے, تو وہ کلکتہ میں ہی لے کے آ جائیں گے اگر بہت انڈرسٹینڈنگ ہوئی. بٹ بات تو کافی بڑھ گئی ہے کہ آپ کسی کو تھریٹ کر رہے ہیں, مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں, یہ کیا آپ نے وہ مچایا ہوا ہے, مصیبت مچائی ہوئی ہے. ہر کسی کو آپ ایک ہی لکڑی سے ہانکتے ہیں, تو آئی تھنک اب آپ کا کام وہ ہونے والا نہیں ہے. آپ کے لیے اتنی مشکلات بڑھیں گی, ساری دنیا کو آپ اپنا دشمن کر رہے ہیں, اور اس کھیل کی وجہ سے. شاہد بھائی یہی بات میں آپ سے بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ اب ان کے لیے مزید بھارت کے لیے مشکلات بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. آپ لوگوں کے ویسٹ انڈیز کے سابق کپتان ہیں جیسن ہولڈر, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ کرکٹ میں سیاست لے کے آ رہا ہے, اور کہتے ہیں کہ بھارت ایشیا کپ جیتا لیکن ٹرافی نہیں لی, انہوں نے اسٹیج پر نہیں آئے. کرکٹ میں ایسی سوچ یا رویہ نہیں ہونا چاہیے. تو اب تو انٹرنیشنل کھلاڑی بھی بول رہے ہیں اس بارے میں, آوازیں اٹھ رہی ہیں ظاہر ہے, اور انہی آوازوں سے فائدہ ہوگا. بھارت کے اوپر دباؤ بڑھے گا, پاکستان کی واہ واہ ہوگی کہ نہیں پاکستان نے اپنا موقف ہمیشہ منوایا ہے, اور ہمیشہ اپنے موقف پہ محسن نقوی اور پاکستان کرکٹ بورڈ, پاکستان کی حکومت ڈٹے رہے ہیں. تو آوازیں اٹھ رہی ہیں. ابھی بھارت میں 3-4 صحافیوں سے کل میری بات ہو رہی تھی, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مستفیض الرحمان کا معاملہ اگر ورلڈ کپ کے بعد بھارتی کرکٹ بورڈ اٹھا دیتا تو کون سی قباحت تھی اس میں. ورلڈ کپ مارچ میں ختم ہو جاتا, IPL ویسے ہی مارچ کے اینڈ میں شروع ہونی ہے, تو آپ ورلڈ کپ کے بعد اٹھا دیتے تاکہ یہ سارا پنگا نہ ہوتا. اب پنگا لے لیا ہے تو اس کو بھگتے, اور اللہ کرے اس ساری چیز سے بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم کو ایک اتنا انکریجمنٹ ملے کہ وہ پہلے راؤنڈ میں اپنے سارے میچ جیتے اور دوسرے راؤنڈ میں بھی جائیں. ابھی تو وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بنگلہ دیش کی ٹیم دوسرے راؤنڈ میں نہیں پہنچے گی تو ہماری آسانی ہو جائے گی. نہیں, بنگلہ دیش کے کھلاڑیوں کو یہ پورا موقع اٹھانا چاہیے, اور یہ کہنا کہ بنگلہ دیش میں ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو پرابلم ہے تو بالکل غلط ہے. وہاں تو پوری کوشش کرتے ہیں وہ مائنارٹیز کو تحفظ دینے کی, اور ان کا تو کپتان بھی ہندو مذہب سے تعلق رکھتا ہے, لٹن داس. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, صحیح بات ایسے ہی ہے. تھینک یو سو مچ شاہد ہاشمی, توصیف صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ. اور پاکستانیوں آپ کے لیے بڑی اچھی زبردست خبر ہے, اب آپ کو مور کرکٹ دیکھنے کو ملے گی, زیادہ کھلاڑی دیکھنے کو ملیں گے, زیادہ پلیئرز ان ایکشن ہوں گے, اور PSL اب وہ برانڈ بن گیا ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ IPL جیسی لیگ یا بڑی بڑی جو لیگز ہیں اب اس میں ان کا شمار ہوتا ہے PSL یعنی کہ پاکستان سپر لیگ کا. موونگ فارورڈ, موسم کی کیا صورتحال چل رہی ہے آپ لوگوں کے شہروں میں؟ موسم تو بھائی کافی ٹھنڈا ٹھار ہو گیا ہے ہمارے شہر میں. تو اب جناب پراپر ہم نے کہتے ہیں دعائیں مانگ مانگ کے سردی بلا ہی لی ہے, اور مذاق مذاق میں سردی واقعی آ گئی ہے. یخ بستہ ٹھنڈی ٹھار ہوائیں جب رات کو چلتی ہیں کراچی میں, تو اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ پیچھے کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی. ایسے میں آپ ٹیمپریچر پہ نہ جائیے گا. جو لوگ پوچھ رہا ہوتا ہے نا کیا آخر ٹیمپریچر جو اتنی ٹھنڈ ہوئی, ٹیمپریچر وہی ہوتا ہے, 23 ہوتا ہے, 22 ہوتا ہے, زیادہ 19 جاتا ہے, رات میں 13 ہو جاتا ہے. بٹ ہوائیں بہت تیز چل رہی ہیں. لیکن میں نے سنا ہے کہ بھائی پنجاب میں بھی کافی ٹھیک ٹھاک سردی ہے, بلوچستان میں سرد ہوائیں ہیں اور شدت میں اضافہ ہو گیا, جس کے سبب آنے والے دنوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ درجہ حرارت مزید گرے گا. اب جب درجہ حرارت گرے گا تو پھر سردی مزید بھی بڑھے گی. تو محکمہ موسمیات نے کہا ہے جی کراچی میں آئندہ 24 گھنٹے کے دوران موسم سرد بھی رہے گا, خشک بھی رہے گا, تو آپ لوگوں نے اپنا بڑا خیال رکھنا ہے, اور سرد موسم میں آپ نے
خاص طور پہ خشک موسم میں جی بیمار نہیں ہونا ہے، ورنہ تو یہ جو بیماری لگ جاتی ہے نا خشک کھانسی کی، بڑا ٹائم لیتی ہے ہیل ہونے میں۔ اور جی محکمہ موسمیات نے یہ بتایا کہ آج کم سے کم درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا اور کم سے کم درجہ حرارت 10 سے 12 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا بھی امکان ہے۔ آج کی بات ہو رہی ہے۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں موسم سرد اور خشک، صبح کے اوقات میں چند مقامات پر جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جو کیا کہتے ہیں کہرا ہوتا ہے ڈیو کوہر متوقع ہے۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں سرد اور خشک موسم، میدانی علاقوں میں دھند کا امکان ہے۔ یہ جو دھند کا امکان ہے نا، موٹر وے کے آج بھی بہت سے سیکشنز بند ہیں۔ جو لوگ موٹر وے پہ ٹریول کرتے ہیں پلیز فاگ لائٹس کا استعمال کریں، پلیز ڈسٹینس کے ساتھ گاڑیاں چلائیں، اور جو موٹر وے پولیس کی ٹریول ایڈوائزری ہے اس کے مطابق وہ جو اوقات کار بتائے گئے ہیں ان میں ٹریول کریں، کیونکہ موٹر وے کے اوپر بہت شدید دھند ہوتی ہے اور حادثات کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں بھی خشک اور سرد موسم رہے گا۔ کشمیر اور گلگت بلتستان کی بات کر لیتے ہیں، یہاں پر شدید سرد اور خشک موسم ہے۔ تو جناب یہ آپ دیکھ رہے ہیں مناظر ہمارے بالائی علاقوں کے، خیبر پختونخوا میں میدانی علاقوں میں کافی زیادہ سردی ہے اور ہوائیں بھی بڑی تیز چل رہی ہیں۔ تو یہ ہر طرف ہم دیکھ رہے ہیں برف باری کی وجہ سے سفیدی چھائی ہوئی ہے، اور اب تو بھائی کہتے ہیں نا کہ چھٹیاں بالکل ہی سب کی ختم ہو گئی ہیں۔ بچوں کی کہیں پہ 12 تاریخ تک تھیں کہیں، لیکن اب بچے خود سے چھٹی کر رہے ہیں سردی کے بہانے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ سب کو چھٹیاں نہیں ملتی، بچوں کو چھٹیاں ملتی ہیں۔ ہاں میں نے کریکٹ کر لیا۔ سب کی چھٹیاں ہوتی تو پھر ہم بھی یہیں پر ہوتے۔ بچوں کو چھٹیاں ملتی ہیں لیکن بھائی بچوں کو ملتی ہیں، ان کے ساتھ ٹیچرز کو بھی مل جاتی ہیں اور پھر گھر والوں کو بھی مل جاتی ہیں۔ بڑوں کو بھی چھٹیاں ملنی چاہیے۔ میں کسی بات کے اوپر آواز اٹھانا چاہتا ہوں کہ بڑوں کو چھٹیاں ملیں تاکہ بڑے بھی ایسا موسم انجوائے کر سکے جا کے، بڑے وہ جو آفس میں کام کرتے ہیں بالا علاقوں میں، بڑے وہ جو ٹی وی پہ آتے ہیں۔ ہاں صحیح کہا۔ ہم جائیں گے کسی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد۔ اسٹے دیئر ود اس۔ ویلکم بیک ونس اگین، اور بات کر لیتے ہیں سیاست کی۔ تو سیاست میں کیا ہو رہا ہے، ہر دن کوئی نہ کوئی نئی بات آ رہی ہوتی ہے، اور خیر اس کا جو مین تھیم ہوتی ہے وہ وہی ہوتی ہے، یعنی کہ مذاکرات کے حوالے سے کافی زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے۔ تو وفاقی وزیر ہیں پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری، وہی کہتے ہیں کسی بھی معاملے کا حل مذاکرات کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم نے بھی مذاکرات کی آفر دی تھی۔ حکومت اپوزیشن سے مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ مذاکرات کی کامیابی کے لیے پی ٹی آئی کا اعتماد حاصل کرنا ہوگا۔ اب یہاں پر آ کر جی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں ٹرسٹ نہیں ہے۔ محمود اچکزئی بات کرنا چاہتے ہیں، تحریک انصاف اپنی صفوں میں کنفیوژن دور کرے۔ وفاقی وزیر نے یہ بھی کہا کہ نیشنل ڈائیلاگ جو کمیٹی یعنی نیشنل کانفرنس ابھی کی گئی تھی فواد چودھری صاحب کی جانب سے، ان کی کوششیں قابل ستائش ہیں۔ تو سن لیتے ہیں وہ ایکچولی کہہ کیا رہے ہیں۔ ڈائیلاگ کے بالکل حق میں ہے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان نے کوئی تقریباً 5 سے زائد مرتبہ ڈائیلاگ کی سپورٹ کی بات کی ہے۔ میں جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی ہے ان سے یہ کہوں گا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف سے یہ مینڈیٹ حاصل کریں کہ آپ ان کی طرف سے نمائندگی کریں گے ڈائیلاگ کی۔ گورنمنٹ بالکل تیار ہے۔ تحریک انصاف سے میں یہ کہوں گا کہ آپ نے اپنا جو پولیٹیکل پاور آف اٹارنی وہ آپ نے دی ہوئی ہے محمود خان اچکزئی صاحب، اور وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں۔ آپ اپنی صفوں کے اندر یکسوئی پیدا کریں، یہ جو کنفیوژن ہے اسے دور کریں۔ اچھا، اب کل محمود اچکزئی صاحب کے بڑے بیانات سامنے آئے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 8 فروری کو سڑکوں پر نکلیں گے، کہا کہ تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں اور لاہور سے شروع کریں گے یہ تحریک، آئین بچانے نکلے ہیں، کسی کو فتح کرنے یا گالیاں دینے نہیں نکلیں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان ہیں شفیع جان، وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا پورا زور تحریک پر ہے، جب تحریک زور پکڑنے لگتی ہے حکومت مذاکرات کی باتیں کرنے لگ جاتی ہے اور مذاکرات مشروط ہوں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر بھی یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، مینڈیٹ بانی نے محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کو دیا ہوا ہے۔ اچھا، پھر نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی ان کی اپنی کمیٹی ہے، ایسا کہنا تھا بیرسٹر گوہر صاحب کا۔ تو یعنی کہ یہ بات تو اب سامنے آ گئی ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے جی بات مشروط ہی ہوگی، مذاکرات مشروط ہی ہوں گی، پی ٹی آئی کی جانب سے کہا جا رہا ہے۔ بات کر لیتے ہیں جناب، کیونکہ ظاہر ہے جو قومی کانفرنس ہے اور اس سے پہلے بھی جو مذاکرات کی کوششیں جاتی رہی، اس میں فواد چودھری ہیں، محمود مولوی ہیں، عمران اسماعیل صاحب ہیں، تو انہی سے بات کر لیتے ہیں۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، تھینک یو سو مچ۔ عمران اسماعیل صاحب بتائیے گا، پہلے بڑے مختلف بیانات آ رہے ہوتے ہیں، پہلے آفر دی جاتی ہے، حکومت بھی آفر دیتی ہے، وزیر اعظم
میمورینڈم کے لیول سے آفر دی جاتی ہے ڈائلاگ کی, پھر کہا جاتا ہے نہیں جی ان پر تو ٹرسٹ ہی نہیں کیا جا سکتا, کیسے ٹرسٹ کریں. لیکن ایک بار پھر سے طارق فضل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات ہو سکتے ہیں, بس اعتماد پی ٹی آئی کا چاہیے, ان کا اعتماد حاصل کرنا ہوگا. تو کیا کتنا امپورٹنٹ ہے اور کیسے یہ اعتماد حاصل کیا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی ایک حریف ہے جس کو اس کے اندر شامل ہونا ضروری ہے, لیکن ہم اس وقت جو ہے وہ کوشش میں کر رہے ہیں کہ ایک انوائرمنٹ تو بلڈ کریں نا, بات چیت کی ایک فضا تو بنے, بیٹھ کے بات کرنے کی کوشش تو کریں. ہم نے جب سے یہ ایفرٹ شروع کی ہے, اس سے پہلے تو کوئی بات نہیں کر رہا تھا مذاکرات کی, یہ تو سب روٹھے اور ایسے بیٹھے ہوئے تھے. اب سب کی دیکھیں آپ کی ٹی وی کے اوپر یا مین میڈیا اسٹریم کے اندر اب صرف مذاکرات کی بات چیت چل رہی ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ سب کا آن بورڈ ہونا ضروری ہے بشمول پی ٹی آئی کے. تو کوشش کرتے ہیں. عمران اسماعیل صاحب ایک بات بتائے گا, طارق فضل چودھری صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ محمود اچکزئی بات کرنا چاہتے ہیں, آپ تحریک انصاف اپنی صفوں میں کنفیوژن دور کریں. اچھا یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کی صفوں میں کنفیوژن بھی ہے اور کچھ دھڑے بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی کنفیوژن ہے اور یہ دور کی جا سکتی ہے؟ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی کی صفوں میں تو اس وقت تقسیم ہے اور تھاٹ پروسیس وہاں نظر نہیں آتا دیکھنے میں. یعنی محمود اچکزئی جن کو مینڈیٹ دیا ہوا ہے عمران خان نے, وہ 6 نومبر کا ان کو مینڈیٹ ملا ہوا ہے. آج تک تو وہ کسی سے ٹاک انہوں نے شروع نہیں کی, بات چیت شروع نہیں کی, جبکہ اب تک ان کو بڑے آگے بڑھ جانا چاہیے تھا. ان کو بار بار اڈیالہ سے انسٹرکشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہاں جانا آنا بڑا مشکل ہے, ان کی ملاقات نہیں ہو رہی. ظاہر ہے کہ وہ کنفیوژن کا شکار ہوں گے. لیکن جب خان صاحب نے مینڈیٹ دے دیا تو وہ پھر اپنی سوچ اپنی سمجھ کے تحت پی ٹی آئی کے لوگوں سے مشاورت کر کے جہاں سے بھی شروع کرنا ہے ان کو بات چیت کرنا شروع کریں. دوسری طرف جو بیرسٹر گور ہیں, ان سے انہی کی پارٹی چیئرمین سے معافیاں منگوانے پہ لگی ہوئی ہے کہ جی آپ معافی مانگیں, آپ نے یہ بیان کیوں دے دیا کہ جی آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. وہ بھی ایک بہت ہی جونیئر منسٹر جو ہے وہ ان کو کہہ رہا ہے. وہاں وہ اپنی اتھارٹی ایکسرسائز نہیں کر رہے, یا تو چیئرمین صاحب اپنی اتھارٹی ایکسرسائز کریں. پی ٹی آئی کے منشور میں چیئرمین از آل پاورفل, وہ کریں, وہ بھی نہیں ہو رہا. ادھر علیمہ خان جو ہے وہ بھائی کی رہائی کی تحریک سے شروع ہو کے اب وہ پارٹی کے ایک سرکردہ لیڈر کا کردار ادا کر رہی ہیں, وہ الگ آرڈرز وہاں سے ریلیز کرتی ہیں. سو ایک کیوس ہے, کیوٹک کنفیوژن ہے, کیوٹک سچویشن ہے جس کے اندر وچ کریٹس لاٹ آف کنفیوژن. تو وہ یہ بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے کہ وہاں کنفیوژن ہے اور کوئی اسٹریٹجی یا کوئی چیز اب تک سامنے نہیں. اچھا عمران صاحب ایک چیز بھائی کا ظاہر ہے حکومت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا, اعتماد کا فقدان ہے. لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی بھی کچھ اسی قسم کا اظہار کرے, یعنی جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی بھی تحریک ہماری زور پکڑنے لگتی ہے تو یہ ڈائلاگ کی آفر لے کر آ جاتے ہیں, یعنی کہ وہ اس آفر کو جینوئن ایک طرح سے نہیں سمجھ رہے ہیں. پھر انہوں نے اس بات کو بھی دو ٹوک الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ جی مذاکرات تو مشروط ہی ہوں گے, یعنی کہ وہ اپنے مینڈیٹ کی واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں, نئے الیکشن کمیشن کی بھی بات کر رہے ہیں, الیکشن کمشنر, اور پھر کہتے ہیں جی بانی تک رسائی ہمیں دی جائے. اب یہ اگر شرائط ہیں تو کیا بات چیت کا ماحول بنے گا اس میں؟ لیکن میں نے اس پہ تو پہلے آپ کو عرض کیا نا کہ ایک تو پولیٹیکل امیچورٹی کا مظاہرہ ہو جاتا ہے بار بار. مجھے بھی بتائیں کہ اگر وہ مینڈیٹ مثال کے طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 2/3 مینڈیٹ ان کا تھا اور ان کی 17 سیٹیں تھیں, تو وہ 17 سیٹوں پہ چلے جائیں, 2/3 کی میجورٹی آپ کو دے دیں, آپ وزیر اعظم بن جائیں, اس کے بعد آپ ان کو ٹھوک دیں پکڑ کے. یہ کون سی حکومت یہ کرے گی آپ کو کرنے دے گی؟ سو لہٰذا یہ تو نان اسٹارٹر ہو جائے گا نا. تو ہمیں تھوڑا سا پولیٹیکل سینس اس کے اندر اپلائی کرنا پڑے گا, اور ہمیں بغیر کسی کنڈیشن کے ہمیں ٹیبل پر بیٹھنا چاہیے. ہمیں بلکہ پی ٹی آئی کو یہ چاہیے کہ وہ حکومت کو ٹیبل پر بیٹھنے کے بعد اٹھنے نہ دے, بھاگنے کا موقع نہ دے, بلکہ ان کو ٹیبل پر بٹھا کے فیصلہ کروائے کسی چیز کا. دیٹس پولیٹیکل ایکیومن اپنا استعمال کرنا چاہیے. بٹ اٹس لیکنگ دیئر, وہاں ہے نہیں. آئی ڈونٹ نو کتنا جوش سے کام ہوگا, لیکن جو بات ہو رہی ہے کہ جی ہم بات چیت نہیں کریں گے, مزاحمت کریں گے, تو پھر مزاحمت بھرپور کر کے دکھا دیں تاکہ ایک بار کوئی امپیکٹ ایسا تو آ جائے, پتہ تو لگے کہ ہاں پی ٹی آئی نے کوئی بڑی بہت زبردست مزاحمت کر دی, کوئی بڑا پریشر آ گیا حکومت کے اوپر کہ وہ غیر مشروط مذاکرات کے لیے تیار ہے. وہ بھی نہیں ہو رہا. سو آئی ڈونٹ نو کہ کیا وہاں پہ
उनका थॉट प्रोसेस है। अच्छा, ये जो नेशनल डायलॉग कमेटी जिसकी सरबराही ऑब्वियसली आप कर रहे हैं, फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं, हुकूमत इसका खैर मकदम कर रही है, जो भी कोशिशें यहाँ पर की जा रही हैं, जो एफर्ट्स की जा रही हैं, लेकिन पीटीआई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कुछ खास हामी नहीं है, बल्कि बिल्कुल हामी नहीं है इस नेशनल डायलॉग कमेटी के। ऐसे में बैरिस्टर गौहर साहब ये कहते हैं कि बानी ने जो मैंडेट है मुज़ाकरात का वो महमूद अचकज़ई साहब को और अल्लामा नासिर अब्बास साहब को दिया हुआ है, आपके पास वो मैंडेट ही नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैंडेट कौन ले रहा है भाई उनसे? कौन मांग रहा है मैंडेट उनसे कि हमें मैंडेट दे दें? उन्हीं का मैंडेट है, हम तो टॉक्स इनिशिएट कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि जब बातचीत शुरू होगी, जिस दिन हुकूमत बैठेगी, पीटीआई बैठेगी या पीपल्स पार्टी साथ बैठेगी, तो ये लोग बात करें। हम तो नहीं है टेबल पे, हम तो ये डिमांड भी नहीं कर रहे कि हमारे थ्रू बात करें या हमसे बात करें। हम तो एक माहौल बना रहे हैं कि टॉक्स इनिशिएट करने का, कि किसी तरह जो पीटीआई के वर्कर्स और जो लीडर्स जो कैद हैं वो बाहर आ सके, पीटीआई के लिए कोई एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिल सके। मुझे समझ नहीं आई आज तक इन लॉजिक की कि इसमें किसी को क्या तकलीफ हो सकती है, मगर बस नहीं, वो एक अलग सोच है और एक अलग पता नहीं क्या सोच है भी कि नहीं, समझ नहीं आया मुझे। इमरान साहब, बीच में तासुर उभरा था कि जैसे महमूद खान अचकज़ई साहब बार बार उनका नाम दिया भी जा रहा है कि जी मुज़ाकरात के लिए उनका नाम सजेस्ट किया गया है। अब यहाँ पे हमें लगता था एक टीम मुज़ाकरात की हामी है तो दूसरी टीम जो है वो कहती है जी तहरीक होनी चलनी चाहिए। यहाँ पर जब महमूद खान अचकज़ई साहब कहते हैं जी 8 फरवरी को सड़कों पर निकलेंगे, यही बात शफी जान कहते हैं कि हमारा पूरा जोर जी तहरीक चलाने पर है, तो क्या ये जो हिकमत अमली है दोनों तरफ से एक जैसी, ये कारामत साबित होगी इनके लिए, या इस स्ट्रैटेजी के हवाले से आप क्या समझते हैं, क्या सोच पाई जा रही है पीटीआई में? अब तक तो कोई ऐसी मौसर हिकमत अमली नजर नहीं आई मुझे, अब तक तो कोई जामे हिकमत अमली। लेकिन ये लोगों को सड़क पे लाना और फिर उनको खैर आफियत से घर वापस भिजवाना, एक बहुत लंबी प्लानिंग की जरूरत होती है, एक बड़ी सियासी तकदो और सियासी सोच की इसके पीछे जरूरत होती है। जो पीटीआई में कई लीडर्स ऐसे हैं जो बड़े बहुत सियासी मुदब्बिर हैं या सियासी सोच रखते हैं, लेकिन या तो उनकी चलती नहीं वहां पे, या फिर वो जानबूझ कर खामोश है कि जी जब हमें अथॉरिटी है ही नहीं, जब हमारे पास कोई पोजीशन ही नहीं है, तो फिर जिनके पास पोजीशन है वो करके दिखा लें। लेकिन बहरहाल अब तक पीटीआई कोई बहुत बड़ा शो पुटअप करने में खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं कर सकी है। सो लेट्स सी कि अब वो 8 तारीख को क्या शो डाउन करते हैं, लेकिन मुझे कोई एज सच मुझे अब तक कोई चीज ऐसी नजर नहीं आई कि वो कोई बहुत बड़ा शो कर रहे। चले, वैसे इमरान साहब एक बात ये भी बता दें कि कौमी डायलॉग कमेटी की तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी अभी हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात का खास माहौल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, नाकाम ही नजर आ रही है तमाम तर एफर्ट्स। आप कितने पुरुमीद हैं कि कामयाब हो जाएंगे मुज़ाकरात, या मुज़ाकरात तक बात पहुंच जाएगी थ्रू नेशनल डायलॉग कमेटी? आई थिंक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट कि हम 3 लोगों ने जो शुरू किया था वो अब बढ़ गया है, बहुत सारे लोग उसके अंदर जमा हो गए हैं, बड़े सीनियर सियासतदान उसमें आ गए हैं, एक थॉट प्रोसेस मिल रहा है, एक स्ट्रेटेजी आ रही है। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट सक्सेस। और थोड़ा सा टाइम और लगेगा, मुश्किल टास्क है हमारे लिए, बहुत बहुत मुश्किल टास्क है, कोई आसान काम नहीं है जो हमने उठाया, और हो सकता है कामयाब हो सकता है ना हो, लेकिन हम अपनी भरपूर कोशिश में करेंगे। और इंशाल्लाह जो मुल्तान में हमारा जो होगा कन्वेंशन, तो वो एक इससे बहुत बड़ा होगा, और उसमें इंशाल्लाह जो चीजें निकल के आएंगी वो और बेहतरी की तरफ मामला को लेकर जाएंगे। चले, ठीक है, थैंक यू सो मच। इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ थे। अब देखना है जी कि 8 फरवरी से पहले ये मुज़ाकरात का जो एक कहते हैं ना ऊंट है, ये किसी करवट बैठ जाएगा कि नहीं, मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे कि नहीं, बहुत से अहम सवालात हैं जिनके जवाब हम देखेंगे आने वाले दिनों में हमारे सामने कैसे आते हैं। अब सदफ जरा हम आ जाते हैं अपने शहर के कुछ मसाइल के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ मसाइल तो हैं ही हैं, और बहुत से मसाइल भी ऐसे हैं कि जिनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी होता जा रहा है। मैं बात करना चाह रहा हूँ आवारा कुत्तों की बहुतात के हवाले से, जो कि कराची में हर गली मोहल्ले बाजार में अब आपको आवारा कुत्ते नजर आते हैं, और वो आवारा कुत्ते मतलब बिग साइज, ह्यूज जाइगेंटिक डॉग्स, मतलब बकरों के साइज के पले पलाए आपको अब स्ट्रे डॉग्स नजर आते हैं। इसकी रीजन भी है कि देखें कराची में एक मसला नहीं है, कई मसले हैं। यहाँ पर जगह जगह छोटी मोटी कचरा कुंडी आपको हर इलाके में नजर आती है। अब ये जो है इनके लिए बड़ा अट्रैक्टिव जगह होती है, जाहिर है इन्हें वहां जाकर
یہ اپنا کھانا تلاش کرتے ہیں. ایسے میں ان کی بہتات بھی بہت ہے اور کوئی سلوشن جو ہے اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہا. اگر میں صرف آپ کو اس سال کی ابھی سوچیں آج کیا ڈیٹ ہے, آئی گیس 9 جن ہے, سال کے آغاز میں ہی اگر ہم آپ کو کچھ اسٹیٹس بتا دیں تو خوفناک حد تک ڈاگ بائٹ کیسز میں اضافہ ہوا ہے. 2026 کے ابتدائی 6 دنوں میں, صرف 6 دنوں میں 1125 مریض رپورٹ ہوئے ہیں. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ سچویشن کتنی زیادہ گمبھیر ہے. اور سرکاری ریکارڈ کے مطابق انڈس ہسپتال میں 300, جنا اسپتال میں 180, سول اسپتال میں 305, قطر اسپتال میں 149, لیاقت آباد اسپتال میں 128, جبکہ دیگر اسپتالوں میں بھی یہ کیسز رپورٹ ہوئے. آپ نے بہت اچھی ایک بات کی کہ آپ نے یہ پوائنٹ آؤٹ کرایا کہ میجرلی یہ ڈاگز اسٹرے ڈاگز جو ہیں یہ ملٹی پلائی کیسے کر رہے ہیں, ان کی نگہداشت کیسے ہو رہی ہے. جو کراچی میں ہر گلی محلے میں کچرا کنڈیاں ہیں وہاں سے ان کو غذائیت ملتی ہے, وہاں سے یہ اپنی جو ہے وہ نرشمنٹ لیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر اب یہ کیا ہو رہا ہے کہ بچوں پہ اٹیک کر رہے ہیں اور اس میں پھر ریبیز کے کیسز بہت بڑھتے چلے جا رہے ہیں, بزرگوں پہ اٹیک کر رہے ہیں, آتے جاتے شہریوں پر اٹیک کر رہے ہیں, اور یہ ایک بڑا المیہ بن گیا. ایسے کیسز رپورٹ ہو گئے ہیں. اچھا, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم بات کریں صرف کراچی کی تو گزشتہ سال بھی بڑے اسپتالوں میں 20 افراد ریبیز کے باعث, ظاہر ہے جو کتے کے کاٹنے سے پھر ریبیز ہو جاتی ہے جنہیں, اس کے باعث اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو. اچھا, میئر کراچی مرزا وہاب یہ کہتے ہیں کہ آوارہ کتوں کے سامنے ہمیں وہ مرزا وہاب صاحب کچھ بے بس سے دکھائی دے رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ کتوں کی جو ان کی نرٹرنگ ہے اس میں بہت زیادہ وقت لگے گا. اگر کتوں کو مارتے ہیں تو 2-4 لوگ مل کر عدالت چلے جاتے ہیں. تو مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے پاس پھر حل کیا ہے اس چیز کا. میئر صاحب کے پاس آپ کو سنواتے ہیں انہوں نے کیا کہا. بار بار کہتا ہوں 15-20 افراد ہیں, 25 لوگ ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ وہ 20-25 لوگوں کی سوچ جو ہے نا وہ 2.5 کروڑ لوگوں کے اوپر حاوی کر دی جائے. اگر نیوٹرنگ ہی کرنا ہے تو اس کا امپیکٹ آنے میں ٹائم لگے گا. تو پھر یہ جو کتے کے کاٹنے کے واقعات ہوتے ہیں نا, پھر تنقید نہ کریں اس کے اوپر. اور اگر آپ کو امیڈیٹ ریلیف چاہیے جیسے یہ لوگ مانگتے ہیں تو پھر کلنگ کرنی پڑے گی. پلاننگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پلاننگ کریں, اور ان 2-4 افراد جنہیں آپ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ ہی کر لیں. مجھے یاد پڑتا ہے خود آصفہ بھٹو صاحبہ نے بڑی اس پر آواز, بختیور صاحبہ نے اس پہ بڑی آواز ماضی میں اٹھائی ہے کہ اس طریقے سے جو کتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے یہ غلط ہے. ان کے لیے ایک پالیسی ہونی چاہیے, یہ کام حکومت وقت کی ہے. اب ذرا ہمارے نمائندے ہیں افضل پرویز, ان سے جان لیتے ہیں کہ جو روک تھام کے لیے بلدیاتی ادارے آخر کر کیا رہے ہیں اس وقت موجودہ, ایز وی اسپیک ناؤ, پالیسی کیا ہے. تو افضل ذرا مجھے بتائیے گا ان اسٹرے ڈاگس کے لیے, آوارہ کتوں کے لیے حکومت کی پالیسی ایکچولی ہے کیا جو اس وقت ایگزسٹ کر رہی ہے؟ جی بالکل صدف, پالیسی تو بہت زیادہ واضح ہے, اس پہ عمل درآمد ہوتا دکھائی نہیں دیتا. سب سے اہم بات تو صدف یہ ہے کہ نچلی سطح سے لے کے اوپری سطح تک جو ہے یہ کوارڈینیشن ہوتا ہے, جس کے بعد باقاعدہ طور پر جو آوارہ کتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کے حوالے سے جو ہے مؤثر کارروائیاں کی جاتی تھی ماضی میں, لیکن اب وہ دیکھنے میں نہیں آیا. دیکھا جائے تو ہر یونی کونسل کی ذمہ داری ہے کہ وہ آوارہ کتوں کے خلاف ایک ریکارڈ مرتب کرے, ریکارڈ کو مرتب کرنے کے بعد محکمہ KMC کو فراہم کرے اور ان کو ان کی پیداوار کو روکنے کے حوالے سے ٹھوس اقدامات کرے. تاہم دیکھا جائے تو یہ تمام تر چیزیں یونی کونسل سے ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی اور وہ عدم دلچسپی ان کی ظاہر ہوتی ہے. محکمہ KMC بلدیہ عظمیٰ کراچی کی ذمہ داری ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر آوارہ کتوں کے خلاف جو کارروائی ہوتی ہے وہ باقاعدہ طور پر ایک ٹیم تشکیل دیتے ہیں, یونی کونسل ان کے ہمراہ مل کر ایک کارروائی کرتی ہے. اس میں ایک ادارہ شامل نہیں ہو سکتا, اس میں دیگر ادارے بھی شامل ہو سکتے ہیں, کیونکہ سب سے مین وجہ آپ نے سب سے مین بتائی کچرا کنڈی, گرین بیلٹ اور سروس روڈ. ان جگہوں پر شادی ہالوں کے باہر جو کھانے بچتے ہیں وہ پھینک دیے جاتے ہیں. ہوٹل مالکان رات کو صفائی کے وقت تمام تر جو کھانے بچتے ہیں وہ پھینکتے ہیں. اس کے بعد باقاعدہ طور پر جو گوشت فروش ہے وہ بھی جو ہے اس پر عمل درآمد نہیں کرتے. محکمہ فوڈ کی سب سے اہم ذمہ داری ہے ان تمام چیزوں کو روکنا. اگر ان کو غذا نہیں ملے گی تو یقیناً طور پر ان کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوگا. اس کے ساتھ دیکھا جائے تو ایک حکمت عملی بنائی گئی تھی بلدیہ عظمیٰ کراچی کی جانب سے انڈس ہسپتال کے ساتھ مل کر, لیکن یونی کونسل کی جانب سے عدم دلچسپی کا مظاہرہ کیا گیا اور آوارہ کتوں کے خلاف ایک بھرپور جو کارروائی کرنی تھی اس سے بلدیہ عظمیٰ کراچی محروم ہو گئی. جی
ٹھیک ہے افضل آپ ہمارے ساتھ رہے گا. ہمیں جوائن کیا ہے پروجیکٹ ڈائریکٹر ریبیز کنٹرول پروگرام سندھ سمیرہ حسن صاحبہ نے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. یہ بتائیے گا ذرا آپ کے 2026 کے پہلے 6 دنوں میں 1125 ڈاگ بائٹ کیسز رپورٹ ہوئے. اس پر آپ کیا کہیں گی اور یہ تعداد بڑھتی کیوں چلی جا رہی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ؟ جی تھینک یو ویری مچ. میں سب سے پہلے تو آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ریبیز کنٹرول پروگرام سندھ جو ہے اس کا مینڈیٹ یہ ہے کہ سندھ کے 20 اضلاع میں تقریباً 1,25,000 کتوں کو جو ہے وہ ان کی افزائش کو روکنا اور ان کی سائنٹیفکلی نیوٹر اور اسپے کرنا اور ساتھ ہی ساتھ ان کو ویکسینیٹ کرنا. اور اس وقت ہم کراچی کے 6 اضلاع میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ انٹیریئر میں ایک مٹیاری ڈسٹرکٹ ہے, اس کے اندر ہمارا سینٹر اسٹیبلشڈ ہے. سو ایز آف ناؤ ریبیز کنٹرول پروگرام جو ہے وہ اپنے تحت جو کام ہے وہ کر رہا ہے 6 اضلاع میں جو کراچی کے اور باقی جو انٹیریئر سندھ میں مٹیاری ڈسٹرکٹ میں کام کر رہے ہیں. باقی ڈسٹرکٹس میں ہم ایکسپینشن کے لیے جو ہے وہ پروگریشن کر رہے ہیں. بٹ میرا جو اوپینین ہے کہ اب اس سال جو ہمیں ایک سرچ دیکھنے کو ملا, دیکھیں یہ جو دسمبر ہوتا ہے تھوڑا سا ہائی بریڈنگ سیزن ہوتا ہے اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس سیزن میں زیادہ سے زیادہ نیوٹرل اسپے کیا جائے تاکہ ان کی پاپولیشن کنٹرول کی جائے. اس کے علاوہ جو ہے وہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ تھوڑے سے دوسرے عوامل ہیں جو یہ ڈاگ بائٹ کیسز کا جو انکریز جو ہوا ہے اس میں جو ہے وہ کارآمد ہوئے ہیں. اس میں ایک تو یہ کہ جیسے کہ آپ کے رپورٹر بھی بتا رہے تھے کہ جو کچرا کنڈیاں ہیں وہاں سے ان کو کھانا ملتا ہے. لوگ بھی ہمارے یہاں جو ہیں وہ اسٹرے ڈاگس کو جو ہے وہ کھانا ڈالتے ہیں جس کے بعد وہ ان کو تو نہیں کاٹتا. سمیرہ پھر یہ کسی ایک ادارے کا کام نہیں رہ گیا نا, اس میں تو تمام اداروں کی کوارڈینیشن ہوگی. اب مجھے یہ بتائیں کراچی میں گٹر کے ڈھکن نہیں ہے, یہ ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. اسٹرے ڈاگ ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. اب آپ ذمہ داری ڈال دیں جی محکمہ فوڈ پر, پھر آپ ذمہ داری ڈال دیں ویسٹ مینجمنٹ پر, سب نے مل کر کام کرنا ہوگا تو اس مسئلے کا حل نکلے گا. بالکل ایسے ہی ہے. آپ یونین کاؤنسل لیول تک آپ جائیں, آپ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کو اٹھا کے دیکھیں, اس میں باقاعدہ فنکشن ہے یہ لوکل کاؤنسلز کا, یونین کاؤنسلز کا, کہ وہ اپنے تئیں جو ہے وہ اسٹرے ڈاگس کا یا اسٹرے اینیملس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن کر سکتی ہیں. آپ شیڈیول 2 سیکشن 25, 28 اور 29 دیکھیں گے تو اس کے اندر کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ بائی لاز بنائے جائیں اور اگر کوئی کتا ریبڈ ہو جاتا ہے یا وہ اس طریقے کا ہو جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو بائٹ کر رہا ہے تو اس کے خلاف جو ہے فوری طور پہ ایکشن لیا جا سکتا ہے. ریبیز کنٹرول پروگرام جو ہے وہ سائملٹینیسلی کتوں کی افزائش کو روکنے کے لیے ہے, لیکن ساتھ ساتھ اگر کوئی اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں جو سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ پرابلمس کریٹ کر رہے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ قانون موجود ہے. بائی لاز آپ لوکل کاؤنسل لیول پہ بنا کے اور اس کے خلاف ایکشن کیا جا سکتا ہے. اور تمام, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو اس میں ایک ساتھ جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم نے لاسٹ ایئر یہ بھی دیکھا کہ بہت سے کیسز رپورٹ ہوئے جس میں ان اسٹرے ریبڈ جو ڈاگس تھے انہوں نے ڈینجرسلی بچوں کو بہت وائلنٹلی اٹیک کیا اور بہت سے کیسز رپورٹ ہوئے. تو اب یہ ان کی جو تعداد ہے, جو ریبڈ ڈاگس کی تعداد ہے, یہ بڑھ رہی ہے یا یہ کم ہو رہی ہے؟ دیکھیں اگر ایک ڈاگ ریبٹ ہو جاتا ہے اور وہ کسی دوسرے ڈاگ کو کاٹتا ہے یا کسی دوسرے اینیمل کو کاٹتا ہے تو وہ بھی الٹیمیٹلی ریبڈ ہو جاتا ہے. تو اس ریبڈ ڈاگ سے چھٹکارا حاصل کرنا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے بجائے اس کے, کیونکہ ہر اسٹرے ڈاگ ریبڈ نہیں ہوتا ہے. اگر ہر اسٹرے ڈاگ ریبڈ ہوتا تو پھر تو بہت ہی مشکل سچویشن ہوتی. لیکن کوئی ایسا ڈاگ جو ریبڈ ہو جائے اس سے چھٹکارا پانے کے لیے, اس کے لیے بھی ہمارے پاس جو ہے پاپولیشن ڈاگ رولز میں 2022 میں یہ رولز بنے تھے, اس کے تحت ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی جانی ہے اور اس میں جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے وہ ڈیسیجن لیا جا سکتا ہے یونین کاؤنسل لیول. میں ذرا پالیسی سمجھنے سے قاصر ہوں. مرتضی وہاب ایک ہی سانس میں کہتے ہیں جی کہ ان کو نیوٹر کرنے میں بہت وقت لگے گا, پھر یہ کہتے ہیں جی 3-4 لوگ ہیں وہ عدالت چلے جاتے ہیں تو پھر یہ پروسیس ہو نہیں پاتا ہے. ایکچوئل میں کیا پالیسی ہے, کیا کہنا چاہ رہے ہیں مرتضی وہاب صاحب کہ حل کیا ہے اس کا؟ دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے کہ 3-4 لوگ کورٹ چلے جاتے ہیں. ہمارے پاس کام کرتے ہوئے جو فیلڈ میں ہم لوگ کام کرتے ہیں, ایون نیوٹرنگ اسپیئنگ کے لیے بھی ہم ڈاگ لفٹ کرتے ہیں, تو ہمیں اس طرح کے جو 3-4 لوگ جو ریفر کیا انہوں نے, ایسے ہمیں مشکلات جو ہیں وہ بہت آتی ہیں. ہم کورٹ کیسز بھی جو ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. کورٹ میں بھی ہمیں کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ ان کے خلاف جو ہے کوئی ایکشن نہ لیں. آپ ایون ہماری ٹیمز جاتی ہیں تو راستوں میں سے اگر ہم نے کسی جگہ سے ڈاگس کو لفٹ کیا ہوتا ہے تو وہ بھی اتار لیے جاتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے ڈاگز ہیں, اس طرح کر کے. سو پہلی تو یہی ہوتی ہے کہ اسٹرے ڈاگس کو لوگ جو اپنے گھروں کے باہر کھانا کھلاتے ہیں نا, دیٹ از ون آف دا بگیسٹ ایشو, کہ وہ ان کو تو کچھ نہیں کہتا, آس پڑوس کے لوگوں کو پھر وہ پرابلم کریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس طرح کے عوامل, جیسے ہماری ٹیم جاتی ہیں مختلف ایریاز میں اور وہاں جا کے اگر وہ نہیں تو یہ لوگ اڈاپٹ کر لیں ان اسٹرے ڈاگس کو.
جی اسٹرے ڈاگس کو. تو وہ کہنے کی بات یہ ہے کہ اسٹرے ڈاگس کو آپ کھانا مت ڈالیں. آپ اگر اپنے گھر سے کسی اسٹرے ڈاگ کو کھانا ڈالتے ہیں تو آپ وہ پروٹیکٹیو ہوتا ہے, تو وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا, لیکن آپ کے محلے کے, آپ کے گلی کے باقی لوگوں کے لیے وہ پرابلم کریٹ کرتا ہے. ہم نے رائٹ. افضل, آپ سے ذرا جاننا چاہوں گا کہ ہم دیکھتے تھے کہ ایک ایکسرسائز ہوتی تھی جس میں جال کے ساتھ ٹیمز آتی تھیں اور وہ ان کتوں کو آبادیوں سے دور غیر آباد علاقوں میں ریلوکیٹ کر دیتی تھیں. اب وہ ہمیں پریکٹس بھی نظر نہیں آتی, کیا وجہ ہے؟ جی بالکل سائن, یہ ماضی میں ہوا کرتا تھا. آوارہ کتوں کے خلاف جو کارروائی تھی بھرپور انداز میں ہوا کرتی تھی. اس کی سب سے بڑی مین وجہ تھی کہ نچلی سطح یونی کونسل جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتی تھی. دیکھا جائے تو وقت کے ساتھ ساتھ تقریباً کوئی 25 سال ہو گئے اس تمام تر ریہرسل کو ختم ہوئے. جیسے جیسے وقت بڑھتا چلا گیا آوارہ کتوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا, کیونکہ یونی کونسل کی جانب سے کوئی اقدامات دیکھنے میں نہ آتے ہیں, نہ اب ہمیں ماضی میں بھی تو دیکھنے میں آتے ہیں لیکن اب ہمیں دیکھنے میں نہیں آتے. آوارہ کتوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ایک باقاعدہ طور پر ریکارڈ مرتب کیا جاتا تھا, بلدیہ عظمیٰ کراچی کو فراہم کیا جاتا تھا, لیکن وہ ریکارڈ تو دور کی بات, ان کی پیداوار کو روکنے کے حوالے سے دور تک کوئی بھی اقدامات ہوتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتے. ماضی میں باقاعدہ طور پر جو دور دراز علاقے تھے ان کتوں کو وہاں چھوڑ دیا جاتا تھا تاکہ جو وہ شہر کی جانب رخ نہ کریں. ٹھیک ہے, تاکہ شہر کی جانب رخ نہ کریں. بہت شکریہ افضل, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. سمیرا, آپ کا بہت شکریہ. اینڈ آئی بلیو کلنگ از ناٹ دا سولوشن. اگر بہت افیکٹو اور امیڈیٹ ہمیں اس چیز کا سولوشن چاہیے تو آئی بلیو ان ڈاگس کو ریلوکیٹ کر کے, بیکاز اب سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ جب ہوگی جب ایک نارمل سچویشن میں ہم بات کر رہے ہوں گے. ابھی انسانی زندگیاں خطرے میں ہیں, تو یہ سوچنا ہوگا. یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ اڈاپٹ کر لیں ان اسٹرے ڈاگس کو. اینڈ آئی تھنک ان کو ریلوکیٹ کر کے دور افتادہ علاقوں میں بھیج دینا چاہیے ان ڈاگس کو. جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس. السلام علیکم. باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. صبح بخیر. امید کرتے ہیں آپ کے دن کا آغاز بہت خوشگوار ہوا ہوگا. مسائل کچھ یوں ہیں کہ شہر میں مہنگائی کی ایک لہر نے سر اٹھایا ہے اور اس مہنگائی کی لہر نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. یہاں پر آٹا, چینی, اب آپ کے بعد اس کے بعد آپ کا جو چکن ہوتا ہے, آپ کے انڈے ہوتے ہیں, اشیاء خور نوش جو بیسک آپ کی نیڈز ہوتی ہیں, نیسیسٹیز ہوتی ہیں, وہی مہنگی ہوتی جا رہی ہیں پورے ملک کے اندر. اور ابھی آپ یہ بات دیکھیں کہ رمضان آیا نہیں, ابھی رمضان آنے میں 1 مہینہ غالباً باقی ہے. اور اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کبھی کوئی مذہبی تہوار آنے والا ہوتا ہے پوری دنیا میں ڈسکاؤنٹس لگ جاتے ہیں, سیلز لگ جاتی ہیں, چیزیں سستی ہو جاتی ہیں. ہمارے الٹا حساب ہے, الٹا ہے, مہنگی ہو رہی ہیں چیزیں. اور باقاعدہ جو ذخیرہ کیے ہوئے آئٹمز ہوتے ہیں نا, ہولڈڈ آئٹمز جو ہوتے ہیں ان کو مارکیٹ میں لایا جاتا ہے اور پھر ان پہ منافع کمایا جاتا ہے. اچھا جی, اب شہری جو ہیں وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں اور جو ہم جیسے کہ بتا رہے ہیں کہ بنیادی جو اشیاء ہے کھانے پینے کی ان میں بھی اضافہ ہوا ہے. تو حیدرآباد میں آٹے کی فی کلو قیمت میں 10 سے 20 روپے کا اضافہ ہوا. پشاور کی بات کر لیتے ہیں, وہاں پر 20 کلو کے تھیلے کی قیمت 200 روپے تک بڑھ گئی ہے. کراچی میں چکن اور انڈے کے ریٹس کی اگر ہم صرف بات کر لیں تو یہاں پر یہ 600 سے 700 روپے فی کلو تک پہنچ جانا ظاہر ہے ایک عام آدمی کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور لوگ اپنے روزمرہ کے کھانے پینے کے سامان کے لیے بھی کہتے ہیں نا اپنی جیب پر بڑا دباؤ محسوس کرتے ہیں, اور کئی خاندان ایسے بھی ہیں جو اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے مجبوراً اپنے دیگر اخراجات جو ہیں پھر وہ کم کرتے ہیں. اینڈ ناٹ ٹو فرگیٹ ہمارے ملک میں کم سے کم جو سیلری ہے وہ 37,500 روپے مقرر ہے, اور آپ یہ دیکھیں کہ جس شخص کی وہ بھی نہیں ملتی, تو جس شخص کی 37,500 روپے بھی تنخواہ ہے تو وہ اپنا منتھلی مطلب آپ سوچیں کہ وہ پھر چکن سے محروم ہو گیا. وہ چکن کیسے افورڈ کرے گا کہ اگر 600 روپے 700 روپے چکن مل رہا ہے. اینڈ ناٹ ٹو فرگیٹ کبھی ٹماٹر جو ہے وہ 400 کلو ہو جاتے ہیں, کبھی تو آلو ہو جاتے ہیں, کبھی تو اور چیزیں ہو جاتی ہیں. تو یہ حالات ہیں. ایسے میں ایک عام شہری کیا کرے اور کیوں؟ ایک ریزن ہوتی ہے, چلے جی ڈیمانڈ سپلائی کا کوئی مسئلہ ہو, کوئی اور مسئلہ ہو, یہ آئے دن جو آٹے, دال اور چکن اور سبزی, ساتھ ہی ساتھ دودھ ہے وہ مہنگا ہو جاتا ہے, چینی کے اکثر بحران آتے ہیں. جو سردی میں چکن مہنگا ہو جاتا ہے, یہ کیوں ہوتا ہے؟ چلیں تو مختلف شہروں سے ذرا ہم پھر ہمارے نمائندگان گراؤنڈز پر موجود ہیں, ان سے صورتحال جانیں گے. اس وقت ہمیں جو نظر آ رہی ہیں عشرت خان کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں, جبکہ عبداللہ مقصی ہمیں کوئٹہ سے نظر آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں.
تو سب سے پہلے بات کریں گے عشرت سے. عشرت ذرا بتائیے گا کراچی میں کیا ہوا جی؟ چکن اور انڈے اتنے مہنگے، مطلب سردی بڑھتے ہی ہم دیکھتے ہیں انڈوں کی قیمتیں مزید بڑھ جاتی ہیں، آلریڈی پہلے ہی مہنگے تھے وہ، تو کیا وجوہات ہیں آخر قیمتیں بڑھنے کی؟ اب تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ سردی آتے ہی انڈے اور چکن کی پرائس بڑھ گئی ہے، یہ تو اچانک ہو گیا ہے، لیکن سردیوں میں عموماً ہوتا ہے کہ یہ جو پرائس ہے وہ بڑھ جاتی ہے. چکن کی پرائس اگر دیکھا جائے تو آج تو پھر بھی کم ہوئی ہے. کل جو پرائس تھی وہ 700 سے زیادہ تھی. آج جو چکن کی پرائس ہے وہ 680 سے کے 700 روپے پر کے جی یہاں مل رہی ہے. اور اگر انڈوں کی پرائس دیکھی جائے تو ایک انڈا ہے وہ 30 روپے کا دستیاب ہے، جو 360 روپے درجن کے حساب سے مل رہا ہے. اسی طرح ایک انڈا 35 روپے کا مل رہا ہے اور وہ 420 روپے میں مل رہا ہے. اسی طرح اگر کراچی کے مختلف بازاروں مختلف علاقوں میں دیکھا جائے تو جو پرائس کا ریٹ ہے وہ اسی طرح ہے. سردیاں آتے ہی ان تمام چیزوں کو چونکہ یہ گرم ہوتی ہے، زیادہ یوز کی جاتی ہے اور شہری زیادہ یوز کرتے ہیں تو اس وجہ سے ان کی پرائس بڑھ جاتی ہے. لیکن اس وقت اگر ہم یہ کہیں کہ اچانک جو پرائس بڑھی ہے وہ کیسے بڑھی ہے، یہاں آ کے میں نے بہت سارے لوگوں سے معلوم کیا، ان کا یہی کہنا ہے کہ جی سردی کی وجہ سے جو مرغی ہے وہ مر جاتی ہے، اس وجہ سے مرغیوں کے مرنے کی وجہ سے یہ صورتحال ہوتی ہے کہ پیچھے سے چیزیں کم آ رہی ہوتی ہے تو آگے پرائس مہنگے میں بیچا جاتا ہے جب ہول سیل میں کم ملتا ہے. اسی طرح اگر انڈوں کی پرائس بھی دیکھیں تو 60 گرام کا جو انڈا ہے وہ 360 روپے درجن مل رہا ہے. اسی طرح جو 56 جو گرام کا انڈا ہے وہ اس سے تھوڑے سے کم پرائس میں ہے. مختلف علاقوں میں مختلف ریٹ چل رہے ہیں چکن کے. اگر آپ صرف لیگ بون لیں یا چیسٹ لیں تو اس کی بھی پرائسز مختلف ہے. اس وقت جس جگہ میں موجود ہوں یہاں بھی ابھی مال آیا ہے. کراچی کے مختلف میں شاپس جو اپنے آفس سے نکلی ہوں تو دیکھتی آ رہی ہوں وہاں شاپس بند ہے. لوگوں سے معلوم کیا جی، لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں عشرت کی، یہ کیا لاجک انہوں نے آپ کو توجیہ پیش کیا ہے کہ سردیوں میں مرغی مر جاتی ہے؟ یہ وہ مرغی تو پہلی آدمری ہوتی ہے پورا سال، جب بھی اس کو دیکھتے ہیں وہ تو بیچاری پہلے ہی بہت نازک حالات میں ہوتی ہے. نازک حالات میں تو وہ یوں ہوتی ہے کہ انہیں فیڈ ایسی کروائی جاتی ہے کہ وہ تیزی سے مطلب ہیلدی ہو، تیزی سے بڑھے. لیکن سردی چونکہ مرغی برداشت نہیں کر سکتی، اس وجہ سے وہ بہت زیادہ سردی پڑنا شروع ہو تو وہ مر جاتی ہے. یہاں بہت سارے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے شاپس کیپر سے، ان کا یہی کہنا ہے کہ جی سردیوں میں مرغیوں کی جو زیادہ تعداد ہے وہ مر جاتی ہے اگر کیئر نہ کیا جائے تو، اس وجہ سے یہ ہے. اچھا میں نے ان سے یہ بھی واضح معلوم کیا کہ کوئی ایسی آپ لوگوں کے مطالبات چل رہے ہیں یا کوئی مسئلے چل رہے ہیں تو ان کا یہی کہنا ہے کہ جی کوئی ایسے مسئلے نہیں ہیں، بس پیچھے سے جب مہنگی ملے گی تو ہم یہاں سے مہنگی بیچیں گے. اس وقت میں نے آپ کو ریٹیل کے پرائس بتائے ہیں جو 680 روپے ہے، ریٹیل 680 روپے چکن مل رہا ہے اس وقت کراچی میں. 720 روپے سے. ٹھیک ہے، اب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا، ہم ذرا کوئٹہ کا رخ کر لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں آٹا کس دام مل رہا ہے کوئٹہ میں. تو عبداللہ مغزی بتائیے گا کوئٹہ میں آٹے کے کیا ریٹ چل رہے ہیں؟ جی بالکل، جیسے مہنگائی نے عوام کو پریشانی سے دوچار کر دیا ہے، اشیاء ضروریہ کی قیمتیں جس طرح آئے روز مہنگے ہو رہے ہیں. آٹے کی بات کی جائے تو آٹے کی قیمتوں میں بھی جی دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے آٹے کی قیمت پہ. تو اس ٹائم جو آٹا فی کے جی کوئٹہ میں دستیاب ہے وہ 130 روپے کے جی دستیاب ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ آگے چل کے اور بھی مہنگا ہو جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جو مل مالکان ہیں ان کے مطابق کہ ہمیں جو ہے نا کوٹے کے مطابق جو گندم ہے وہ فراہم نہیں کیا جا رہا، گندم کی قلت کا سامنا ہے. دوسری جانب میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ گندم اس ٹائم وافر مقدار میں موجود ہے اور نصیر آباد میں جس طرح گندم اس ٹائم بھی وہاں پہ ڈمپ کیا ہوا ہے اور کوئٹہ میں بھی مختلف مقامات پہ وافر مقدار میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گندم موجود ہے صوبائی حکومت محکمہ خوراک کی جانب سے. تاہم دیکھا یہ جا رہا ہے کہ یہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے. مہنگائی بار بار جس طرح آٹے کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور ہونا یہی چاہیے کہ جو آٹا ہے اس کی قیمتوں میں استحکام لانے کے لیے جو حکومتی مشینری ہے اس کو اقدامات کرنے چاہیے، وہ اس کو سامنے آنا چاہیے. تو یہاں دیکھا جا رہا ہے کہ جو اشیاء ضروریہ کی جیسے قیمتیں دیکھ رہے ہیں کسی بھی چینی کی یا دوسری چیزوں کی تو من مانے داموں میں فروخت کر رہے ہوتے دکاندار جو تاجر حضرات ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہیں وہ اس ٹائم کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہی ہیں.
ہونا تو یہی چاہیے کہ جو پرائز کنٹرول کمیٹیاں ہیں وہ مختلف علاقوں کا وزٹ کریں, وہاں پہ چیزیں چیک کریں کہ آیا جو قیمتیں ہیں وہ مناسب ہیں یا نہیں ہیں, جو سرکاری ریٹ ہے نرخ نامے کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے نہیں کی جا رہی ہے, تو اس حوالے سے ان کو مؤثر اقدامات کرنے چاہیے. اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں اور عوام تک اس پھر کسی بھی طریقے سے ریلیف نہیں پہنچتا. تھینک یو سو مچ عبداللہ. عشرت ہمارے ساتھ تھی کراچی سے, آپ دونوں کا بہت شکریہ. ذرا پشاور کا رخ کرتے ہیں اور وہاں صورتحال جانتے ہیں, کیونکہ وہاں پر 20 کلو آٹے کا جو تھیلا ہے اس میں 200 روپے قیمت مزید اس میں ایڈ ہو گئی ہے. تو اس کے بعد وہاں کیا صورتحال ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے نمائندے نواب شیر ہمیں مزید ڈیٹیل بتا رہے ہیں. نواب بتائیے گا. جی بالکل, پشاور میں آٹے کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور ڈیلروں کے مطابق پچھلے ایک ہفتے کے دوران 20 کلو گرام آٹے کے تیلے کی قیمتوں میں 300 سے لے کر 400 روپے تک اضافہ ہوا ہے. اور اس وقت مختلف مارکیٹوں میں آٹے کی 20 کلو گرام تیلے کی قیمت جو ہے وہ 2800 سے لے کر 2900 روپے تک ہے, جبکہ فی کلو گرام آٹے کی قیمت جو ہے وہ 140 سے لے کر 160 روپے تک پہنچ چکی ہے. ڈیلروں کے مطابق آٹے کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے کئی وجوہات ہیں, جن میں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ پنجاب سے گندم اور آٹے کی ترسیل پر عائد پابندی ہے. فی من گندم کی قیمت جو ہے وہ 12,500 تک پہنچ چکی ہے. ڈیلروں کا یہی کہنا ہے کہ اگر پنجاب سے گندم اور آٹے کی ترسیل پر سے پابندی نہ ہٹائی گئی تو آٹے کی قیمتوں میں مزید اضافہ دیکھنے کو مل سکتا ہے. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ آٹے کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے باعث شہری جو ہے وہ بھی کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں, اور شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ وہ پہلے سے مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں اور اب جو بنیادی خوراک ہے آٹا, ان کی قیمتیں بھی مسلسل بڑھ رہی ہے, تو اس کی وجہ سے ان پر جو ہے وہ مہنگائی کا اضافی بوجھ پڑ رہا ہے. اور وہ بھی حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آٹے کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کرے. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو خیبر پختونخوا فلور مل ایسوسی ایشن ہے وہ بھی حکومت پنجاب اور حکومت خیبر پختونخوا سے بار بار جو ہے وہ درخواست کر رہے ہیں کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ آٹے اور گندم کی ترسیل پر سے پابندی ہٹائے, تاکہ گندم اور آٹا جو ہے وہ پشاور میں وفر مقدار میں سپلائی ہو, اور جو ملیں بند ہوئی ہے وہ بھی بحال ہو جائے, کیونکہ ملیں بند ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ کافی افراد جو ہے وہ بے روزگار بھی ہو چکے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ فلور مل ایسوسی ایشن اور پشاور خیبر پختونخوا کے عوام جو ہے وہ حکومتوں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آٹے اور گندم پر سے پابندی ہٹائی جائے, تاکہ گندم اور آٹے کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جا سکے اور مناسب قیمت پر ان کو جو ہے وہ آٹا دستیاب ہو سکے. جی تو جی یہ تو تھی پشاور کی صورتحال. اب ذرا حیدرآباد کا رخ کر لیتے ہیں. حیدرآباد میں آٹے کی فی کلو قیمت میں 10 سے 20 روپے کا اضافہ ہوا ہے. تو تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے جام فرید لاکھو سے. بتائے گا جام فرید. جی بالکل, حیدرآباد میں بھی آٹے کی قیمتوں میں واضح اضافہ ہو گیا ہے. جو 120 سے 125 روپے کلو بکنے والا آٹا تھا وہ 132 سے 135 روپے فی کلو آٹا بک رہا ہے, جبکہ جو 10 کلو والا آٹے کا تھیلا ہے وہ 1320 سے 1350 روپے میں فروخت ہو رہا ہے. ایسا بتایا جا رہا ہے کہ جو گندم کی قیمتیں تھی اس میں اضافہ ہو گیا ہے. 1100 اضافہ ہونے کے بعد جو 900-600 روپے والی 100 کلو کی بوری تھی وہ 1700 میں بکری ہے, جس وجہ سے یہ جو آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. شہری سخت پریشان ہے, نہ صرف شہری بلکہ جو آٹا چکی مالکان ہیں وہ بھی پریشان. ان کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے مقررہ جو کوٹا تھا اس کو کم کر دیا گیا, جس سے یہ آٹے کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے. اس سے نہ صرف آٹے کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے بلکہ جو آٹے کا بحران ہے وہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. تو شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت فوری طور پہ قیمتوں پہ ایکشن لیا جائے اور آٹے کی قیمتوں کو کم کیا جائے تاکہ وہ 2 وقت کی روٹی آسانی سے کھا سکیں. جی بہت شکریہ ہمیں ساری صورتحال بتانے کے لیے. تو جناب یہ معاملات ہیں, رمضان سے پہلے ہی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی ہیں. پتہ نہیں رمضان میں کیا سچویشن ہوگی. مرغی, چینی, بالکل. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ذرا ایک ایسا ایشو. اس وقت ہم سوشل میڈیا پر جائیں تو آپ ہمارا جو کیپٹل سٹی ہے یہ دنیا بھر میں ون آف دا موسٹ بیوٹیفل کیپٹل سٹیز مانا جاتا ہے, لیکن اس کی خوبصورتی ہے جی ہرے بھری سبزہ ہے, یہاں پہ گرینری ہے, درخت ہیں. پچھلے دنوں میں ہزاروں کی تعداد میں درختوں کی کٹائی ہوئی, لوگوں نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کی, احتجاج کیا. اس کے بعد جی اب بڑے پیمانے پر جب کٹائی ہو گئی اسلام آباد ایکسپریس ہائی وے پر, تو وزیر اعظم نے بھی اس ساری صورتحال کا نوٹس لیا, کافی برہم ہوئے ہیں اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اب وزیر داخلہ کو بھی متحرک کر دیا گیا ہے اور CDA سے
से तफसीलात मांगी गई हैं कि कौन है और क्यों काटे गए दरख्त, जिम्मेदार कौन है। अच्छा, सीडीए का इससे पहले एक मौक़िफ़ सामने आया था कि जो दरख्त काटे गए हैं ये जंगली शहतूत के दरख्त थे, जिनके बायस पोलन एलर्जी का मसला इस्लामाबाद में बहुत एग्रेसिव होता जा रहा था, लोगों को एलर्जीज होती जा रही थी। तो ये जो दरख्त काटे गए ये मुज़र सेहत थे, माहौल दोस्त दरख्त नहीं थे, इसलिए ये जंगली शहतूत के दरख्त काटे गए। शहरियों का शिकवा ये था, एतराज़ ये था कि विदाउट मार्किंग दरख्त काटे गए। अब जानना ये है कि क्या ये सिर्फ जंगली शहतूत के दरख्त जो काटे गए? हमारा ये मानना और ये कहना है कि कोई भी दरख्त है, अगर वो एक दरख्त कट रहा है तो उसकी जगह 2 से 4 दरख्त लगाए जाएं, रीप्लांट किया जाए, पॉलिसी सामने आनी चाहिए। चलें तो इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर जनरल माहौलियात सीडीए इरफान खान नियाजी। थैंक यू सो मच नियाजी साहब बात करने के लिए। जरा से बताइएगा ये मामला क्या है, क्या ये शहतूत के ही सिर्फ दरख्त हैं जो काटे गए, ये इतनी तादाद में थे और इसको सब्स्टिट्यूट फिर क्या ढूंढा है? वैसे नंबर्स पहले बताइएगा, कितनी तादाद हो गई अब तक? मैडम ये पेपर मलबरी का दरख्त है जिसको काटा गया है, और इस्लामाबाद के रहने वाले लोगों के लिए ये नई चीज़ नहीं है, क्योंकि हर साल जो है फरवरी से लेके मार्च अप्रैल तक जब बहार का मौसम आता है तो इनके ऊपर जो पोलन होता है उस पोलन की वजह से इस्लामाबाद के हजारों अफराद जो हैं वो इसकी वजह से सांस की बीमारियों का शिकार होते हैं। एक लंबे अरसे से सीडीए कोशिश कर रहा था कि इन दरख्तों को हटा के इनकी जगह पे अच्छे और माहौल दोस्त पौधे लगा दिए जाएं, लेकिन बदकिस्मती से हर दफा जो है सीडीए की इन कोशिशों के रास्ते में कोई ना कोई रुकावट हायल कर दी जाती थी। इसके ऊपर फिर हाई कोर्ट ने भी वो लिया, हाई कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी ने को कहा गया कि आप एनवायरनमेंट से मुतालिक जितने भी अमूर हैं उसका जायजा लें। उस कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर फिर ये कहा गया कि जी इन दरख्तों को मरहलावार हटाया जाए और इनकी जगह पे माहौल दोस्त पौधे लगा दिए जाएं। लेकिन इस अमल को शुरू करने से पहले ये किया गया कि उसको बाकायदा पब्लिक हेयरिंग कराई गई, जहां अवाम और नास को जो है वो जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने इस दरख्त के मुज़र असरात के बारे में बताया। और हमने पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे F9 पार्क को लिया। सिर्फ F9 पार्क में इन पौधों की तादाद जो थी वो तकरीबन 12,000 थी। जब हम इसके 7,000 पौधे काट चुके थे तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसका जो है नोटिस लिया, और उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे काजी फायजी साहब, उनकी अदालत में ये केस चला। उन्होंने उसमें सीडीए के मौक़िफ़ को भी सुना, लेकिन उन्होंने इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स को बुलाया और उन्होंने कहा जी कि आप इस पूरे अमल का जायजा लें और अदालत की रहनुमाई करें कि क्या ये सब कुछ ठीक हो रहा है या इसको रोक देना चाहिए। इसके ऊपर जो है वो एक्सपर्ट्स की कमेटी ने रिपोर्ट जमा कराई कि सीडीए जो कुछ कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा। और सिर्फ पेपर मलबरी ही नहीं बल्कि दूसरी जो एलियन इन्वेसिव स्पीशीज हैं उसको भी रिमूव करना चाहिए। पेपर मलबरी और एलियन इन्वेसिव जो स्पीशीज हैं उनको काटा गया है, और बकौल आपके कि ये पोलन एलर्जी इनसे क्रिएट हो रही थी। लेकिन इरफान साहब, हम जानना ये चाह रहे हैं कि हमारे इत्तलात के मुताबिक 29,000 से ज्यादा दरख्त काटे गए हैं इस्लामाबाद में इस रीसेंट ऑपरेशन के दौरान, तो 29,000 की जगह लगाए रीप्लांट कितने किए गए हैं? जी मैं उसी तरफ आ रहा था। देखें हमने जैसे मैंने बताया पहले हमने F9 पार्क को किया जिसमें से हमने 12,000 दरख्त निकाले। अच्छा। और उस 12,000 दरख्त के मुतबादिल के तौर पे हमने 40,000 पौधे सिर्फ F9 में लगाए हैं। अब जिन जिन इलाकों से ये दरख्त कटते जा रहे हैं, आपने शक्करपड़ियां की बात की, तो शक्करपड़ियां में हमारे जो है हमने 18,000 बड़े दरख्तों का टेंडर हमारा हो गया है और उनकी जो है प्लांटेशन शुरू हो चुकी हुई है। लेकिन ये तादाद 18,000 पे नहीं रुकेगी, उससे भी ज्यादा जाएगी। हमने रेशो ये रखी है कि अगर एक दरख्त रिमूव होता है पेपर मलबरी का तो उसकी जगह पे कम से कम 3 जो है माहौल दोस्त पौधे लगाए जाएं, और ताकि उसकी जो कमी है उसको हम जल्दी पूरा कर सकें। नॉर्मल जो होती है प्लांटिंग, अभी तक इसका आगाज हुआ है कि नहीं हुआ है, या सिर्फ कटाई तक ही मामला है? जी बिल्कुल नहीं बिल्कुल इसका आगाज हो चुका है, और ये हम इसको शुरू करा चुके हैं, लगने शुरू हो गए हुए हैं दरख्त, और इसको जब हम इंशाल्लाह तकमील के मराइल में होंगे हम आपको भी दावत देंगे, मीडिया को दावत देंगे कि आप आएं और हमारे साथ मिलकर इस काम में हिस्सा लें। वैसे इरफान साहब, मेरी रहनुमाई फरमाइएगा, आपको लगता है कि एक जवान तनावर दरख्त का मुतबादिल उसी तरह का एक दरख्त होना चाहिए या फिर एक पौधा होना चाहिए?
دیکھیں جی، جہاں تک جوان تناور درخت کا تعلق ہے، اگر وہ جوان اور تناور درخت جو ہے بیماریاں پھیلا رہا ہے اور عوام کی صحت کا مسئلہ بن رہا ہے، تو میرے خیال میں اس کی جگہ دوسرا درخت لگانا جو ہے وہ زیادہ بہتر آپشن ہے. اور میں جیسے آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کمی کو جلد پورا کرنے کے لیے ہم نے پلانٹ ٹو پلانٹ ڈسٹینس جو ہے وہ کم کر دیا ہے. جہاں پہ ایک درخت تھا وہاں جب 3 لگیں گے تو وہ 3 درخت آپس میں ان کا کمپٹیشن بڑھے گا اور ان کی وجہ سے ان کی گروتھ تیز ہو جائے گی اور وہ اس کمی کو جلدی پورا کر لیں گے. اچھا، تھوڑا سا یہ بھی ہمیں بتائیے گا، ہم اسلام آباد کی سائٹ پہ، پنڈی کی سائٹ پہ دیکھ رہے ہیں بہت ساری سوسائٹیز بھی بن رہی ہیں. گو کہ ظاہر ہے وہ ان کی اپنی زمین ہے، لیکن اس میں جو درخت آتے ہیں، جو سبزہ آتا ہے، جو خوبصورتی ہے، وہ بھی متاثر کی جا رہی ہے، وہ بھی متاثر ہو رہی ہے. تو اس پر سی ڈی اے کیا کر رہا ہے؟ سی ڈی اے کے نالج میں ہے یہ تمام تر سچویشن؟ دیکھیں، سوسائٹیز 2 طرح کی ہیں. ایک جو ہے لیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اور کچھ ان لیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں. جہاں تک لیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز کا تعلق ہے، اس کے اندر سی ڈی اے ان کے یہ جو معاملات ہیں، ماحول سے متعلق معاملات ہیں، اس کو کچھ حد تک ریگولیٹ کرتا ہے اور اس میں یہ انشور کیا جاتا ہے کہ اس کی گلیوں میں پراپر پلانٹیشن ہو، اس کے اندر پارکس کے لیے جگہ چھوڑی جائے، ایمینٹیز کے لیے جگہ چھوڑی جائے. لیکن جہاں تک غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کا تعلق ہے، سی ڈی اے نے متعدد بار نہ صرف ایسی غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے بارے میں اخبارات کے ذریعے اور دیگر میڈیا کے ذریعے اشتہار دے کے لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا ہے، بلکہ اس کے اوپر جو ہے وہ انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی جو ہے حکومت پاکستان کی، وہ بھی اس کے اوپر ایکشن لیتے رہتے ہیں. اچھا، یہ بتائیے گا کہ کیا ابھی درختوں کی کٹائی روک دی گئی ہے یا یہ اس کو یہ جاری ہے درختوں کی کٹائی ایز وی آر ٹاکنگ؟ اور دوسری بات یہ بھی ایک مجھے بات بتا دیں کہ درخت کی جگہ درخت لگ رہا ہے یا درخت کی جگہ پودا لگ رہا ہے؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ درختوں کی یہ جو کٹائی کا عمل تھا، جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں عرض کی کہ یہ ایک مرحلہ وار عمل ہے. ہم نے ان درختوں کو مرحلہ وار عمل کے ذریعے نکالنا ہے اور لگاتے جانا ہے تاکہ فوری طور پہ یہ خالی نہ ہو جائے. اب پہلے مرحلے میں جتنے درخت نکلنے تھے وہ ہم نے نکال دیے ہیں اور ان کی جگہ پہ دوسرے لگانے شروع کر دیے ہیں. اور جہاں تک بات ہے کہ پودا لگ رہا ہے یا درخت لگ رہا ہے، ہم ان درختوں کی جگہ پہ درخت لگا رہے ہیں جن میں کم از کم سائز ان کا جو ہے اس وقت 8 فٹ ہے. 8 فٹ سے اوپر سائز کے پودے لگیں گے جو انشاءاللہ 3 سے 4 سال یا 5 سال میں جو ہے وہ اچھا بھلا سائز گین کر لیں گے. آپ کو میں بڑی آسان وہ مثال دوں کہ اسلام آباد کے رہنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا یہ 7th ایوینیو 9th ایوینیو جس وقت ہم نے بنانا شروع کیا آج سے کوئی 10-15 سال پہلے، تو اس وقت بھی ایسے ہی جو ہے لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ خدشات کا اظہار کیا گیا تھا کہ جی یہ درخت کٹ گئے ہیں اور یہ انوائرمنٹ کو لاس ہو گیا ہے. اس میں بھی پیپر ملبری تھے. اور آج آپ ان دونوں سڑکوں کو دیکھ لیں، ان کے اوپر ان درختوں کی نسبت 3 سے 4 گنا زیادہ پودے ہیں اور وہ پودے ہیں کہ جو صحت کے لیے ان کے کوئی مضر اثرات بھی نہیں ہیں. کوئی نام بتائیں گے آپ ان کے؟ کہیں آپ کو وہ جی اس میں املتاس لگا ہوا ہے، کچنار لگا ہوا ہے، جیکرنڈا لگا ہوا ہے، چیڑ پائن لگا ہوا ہے اور پلکن لگی ہوئی ہے، فروٹ کے پودے لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، لیٹس سی، کیونکہ ابھی تو وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا، اب سی ڈی اے کیا رپورٹ مرتب کر کے بھیجتی ہے. تھینک یو سو مچ عرفان نیازی ہمارے ساتھ تھے. تو بھائی اسلام آباد والوں نے دیکھیں ان کے شہر میں مسئلہ ہوا، کیسے آواز اٹھائی، سوشل میڈیا پہ اتنی پاورفل اب انہوں نے آواز اٹھائی کہ وزیر اعظم نے بھی نوٹس لے لیا اور باقی سی ڈی اے کو بتانا پڑ رہا ہے کہ ایکچوئل کیس ہے کیا اور سبسٹیٹیوٹ پلانٹس یا جو ٹریز ہیں وہ کیا لگائے جا رہے ہیں. یہ ایک رول اور ایک کردار اور ایک پاور ہوتی ہے ایک کمیونٹی کی. تو ہم امید کرتے ہیں کہ کراچی میں رہنے والے ہم لوگ بھی اس طرح ذرا متحد ہو کر نہ خود گند پھیلائیں اور نہ ہی لوگوں کو الاؤ کریں گند پھیلانے کا. ہم جا رہے ہیں چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. اور سیاسی منظرنامے پر نظر ڈالتے ہیں. جی آپ کو پتا ہوگا کہ جو وزیر اعلیٰ کے پی ہیں سہیل آفریدی صاحب، وہ پچھلے دنوں گئے تھے پنجاب اور وہاں پہ بالخصوص انہوں نے جی اس طریقے سے پنجاب اسمبلی گئے، پورا ان کا 3 روزہ وزٹ تھا. اب وہ آج آ رہے ہیں کراچی. تو کراچی میں ان کا استقبال کیسا ہوگا اور کیا ایکٹیویٹیز رہیں گی، یہ سب کو بڑی کیوریوسٹی تھی اس حوالے میں. لیکن سندھ حکومت نے
PTI کو کراچی کے باغ جناح میں جلسے کی اجازت دے دی ہے اور پروگرام آف دا ریکارڈ میں وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ اس بارے میں بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا جی باغ جناح جلسے میں اجازت دے رہے ہیں. وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کا سندھ میں بھرپور استقبال کریں گے, تو سن لیتے ہیں وہ کیا کہہ رہے تھے. انہوں نے باغ جناح جو جناح گراؤنڈ ہے وہاں کی مانگی ہے اور وہ ہم ان کو دے رہے ہیں. اچھا دے رہے ہیں. میں آپ کے پروگرام میں یہ بات کہہ رہا ہوں. روڈ پہ NOC نہیں دیں گے. گراؤنڈ ہے کوئی اور جگہ ہے جہاں پہ لوگوں کو آمد و رفت میں تکلیف نہ ہو تو ہم آپ کو دینے کے لیے تیار. یہ اچھی بات ہو گئی ہے ستی صاحب کے پروگرام میں انہوں نے کہہ دیا کہ ہم مزار قائد پہ جو باغ جناح ہے وہاں پہ یہ ہمیں اجازت دے رہے ہیں. یہ خوش آئند بات ہے, یہ تنگ نظری نہیں ہے. جس طرح کی پنجاب کی حکومت نے ہمارے ساتھ جو رویہ اختیار کیا, اس اقدام کو خوش آئند بھی قرار دیتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. ویری انٹرسٹنگلی ظاہر ہے یہ جو سارے جلسے اور یا جو تحریک چلانے کی بات تحریک انصاف کری, کیا یہ اس کے پریپریشن کے لیے ہو رہا ہے جو پنجاب میں ہوا اب جو سندھ میں ہوگا. دوسرے تحریک انصاف کے کل جو رہنما ہے انہوں نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی. کیا اسے یہ سمجھا جائے کہ جو DG ISPR نے پریس کانفرنس کی تھی اس کا جواب ہے جس میں بیرسٹر گوہر کہتے ہیں جی کہ دہشت گردی کے خاتمے میں تحریک انصاف پر تعاون نہ کرنے کا الزام جھوٹ ہے اور حقیقت کے برعکس ہے. اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. بالکل جی, تو ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کرنے کے لیے سینئر تجزیہ کار اینکر پرسن محمد مالک صاحب. بہت شکریہ مالک صاحب, آپ نے آج باخبر سویرے کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی چیز جاننا چاہوں گا کہ بڑا اچھا ایک ویلکمنگ, ایک بڑا وارم ایک جیسچر ہے کہ سندھ حکومت کی جانب سے ناصر حسین شاہ صاحب نے باغ جناح میں جلسہ کرنے کی اجازت دی ہے اور انہوں نے کہا کہ باغ جناح میں آپ کریں اپنا پاور شو. لیکن سر ایک بات ذرا بتائیے گا کہ باغ جناح کی ایک بڑی ہسٹری ہے, ہم نے وہاں پر بڑے جلسے اور پاور شوز ہوتے ہوئے دیکھے ہیں ماضی میں. آپ کو لگتا ہے کہ PTI کامیابی کے ساتھ باغ جناح میں ایک پاور شو اچھا کر سکے گی؟ السلام علیکم. آئی تھنک انہوں نے بڑا سینسیبل یہ ایک اپروچ لی ہے سندھ گورنمنٹ نے, لیکن ان کے لیے ذرا آسان ہے کمپیئر ٹو پنجاب. دیکھیں پنجاب اصل بیٹل گراؤنڈ ہے اور وہاں پہ جو بھی سنبھالے گا چیزیں وہی آگے یا ایک بڑا کوئی گیم جو ہے وہ لیڈ کر سکتا ہے. ابھی بھی آپ کو سب سے زیادہ سختی پنجاب میں اسی لیے نظر آتی ہے کہ وہ ہر چیز کو بالکل کوئی رسک نہیں لے رہے. اب دیکھیے ان کا قافلہ جا رہا تھا یہ تحریک تحفظ آئین والوں کا, جی تھوڑے سے لوگ تھے, کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی, لیکن کل جب گاڑیاں توڑی گئی وہ کیا گیا, جناب 2 باری گرفتار بھی جو لوگ کیے. بیسکلی یہ کوئی اوور کل نہیں تھا. میرا خیال ہے گورنمنٹ جان بوجھ کے پنجاب کی ایک میسج دے رہی تھی کہ اگر ہم ان کو نہیں چھوڑے تو اگر آپ لوگ 8 کو کچھ کریں گے دیکھیں ہم آپ کے ساتھ کیا کریں گے. اب آ جاتے ہیں سندھ میں PTI کی کراچی کے علاوہ آپ کو کہیں بھی وہ اسٹرینتھ یا وہ پاور نظر نہیں آتی جو اس کی پنجاب میں تھی. اور خان صاحب بہت زیادہ پاپولر ہیں پختون کے اندر, اور اگر آپ KP کے باہر دیکھیں تو سب سے بڑی جو پختون آبادی ہے وہ کراچی میں ہے. آئی تھنک دے ہیو پلیڈ اٹ نائس اینڈ اسمارٹ کہ وہاں کسی قسم کا ہم کانفلکٹ نہ بنائیں, کسی قسم کا ہم کوئی ایسا اوکیزن نہ بنائیں جہاں پہ زیادہ اسپارک ہو جائے کوئی چیز یا ٹکراؤ یا کسی قسم کا. انہوں نے کیا ہوگا, ابھی الیکشن تو نہیں ہو رہے, اگر آتے ہیں آ جائیں کریں جلسہ, سینٹ بھی دیکھ لیں گے اور بھلے وہ کریں گے. سو آئی تھنک بڑا سینسیبل اپروچ ہے اور اس پہ بہت زیادہ انہوں نے کنسیڈریشن ہوگی کہ دیکھیے آپ کو یاد ہے نا اسی خیر سے لاسٹ الیکشن ان کی بہت سیٹیں انہوں نے لی تھی جو آپ PTI والے کہتے ہیں کہ جی ہماری سیٹیں واپس MKM اور پیپلز پارٹی میں بانٹ دی گئی. سو میچور اپروچ ہے, لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پنجاب کا اور جو سندھ ہے ان کا ٹوٹلی. مالک صاحب میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے یہ تھریٹ نہیں سمجھتی تحریک انصاف کو, اور ظاہر ہے اگر جلسہ کریں گے تو انہیں وہ اسپیس جو کئی دنوں سے نہیں مل رہی تھی وہ اسپیس انہیں مل جائے گی ایک طرح سے. یہ الگ بات ہے کہ وہ جلسہ گاہ کتنی بڑھتی ہے کتنی نہیں بڑھتی ہے. یہ صرف کانفلکٹ اوائڈ کرنا ہے کراچی کی حد تک کہ آپ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کی اپروچ از ٹوٹلی ڈفرینٹ فرام پاکستان مسلم لیگ نون؟ نہیں, کوئی اپروچ بہت زیادہ فرق نہیں ہے, لیکن ان کا ٹیکٹک ڈفرینٹ ہے. دیکھیے پنجاب بنا کو کہنا پنجاب ہے بیٹل گراؤنڈ. پنجاب کے اندر سر دھڑ لگا ہوا ہے نون لیگ کا بھی اور PTI کا بھی.
سندھ کے اندر ان کی گورنمنٹ کو اس طرح خطرہ نہیں ہے پی ٹی آئی سے جس طرح پنجاب کے اندر ان کو ہے. یہاں پہ ایک انکنوینئنس ہے, یہاں پہ ایک پرابلم آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن پنجاب از ٹوٹلی ڈفرینٹ. آپ نے دیکھی جب یہ سختی بھی ہوئی ہے 9 مئی کے بعد, اور سارا سب سے زیادہ سختی کہاں ہوئی؟ پنجاب میں ہوئی. ابھی بھی آپ دیکھیے سب سے زیادہ سختی کہاں ہوتی ہے؟ پنجاب میں ہوتی ہے. وہاں پہ ان کو پتہ ہے بڑا مشکل ہوگا ان کے لیے کہ اگر ذرا سی بھی انہوں نے ڈیل دی تو ان کو پتہ ہے معاملہ بڑی جلدی ہاتھ سے نکل کے بہت زیادہ معاملات گرم ہو سکتے ہیں. تو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا, پیپلز پارٹی کین کمپیریٹیولی افورڈ ٹو بی نائسر. پنجاب والوں کا خیال ہے کہ وہ افورڈ ہی نہیں کرتے کہ ہم ذرا اچھے بنے یا ہمیں کوئی صفائی کے 5 نمبر ملے. وہ کہتے ہیں یار بس ٹھیک ہے, کچل کے رکھو, سر ہی نہ اٹھانے دو, کوئی ضرورت ہی نہیں ہے رسک لینے کی. وہ بالکل ایک بہت زیادہ ہارڈ ان پوزیشن ہے, کیونکہ یہاں پیپلز پارٹی کا سروائیول نہیں تھریٹن کر رہی پی ٹی آئی, لیکن پنجاب کے اندر سیدھا سروائیول کا معاملہ ہے. سو ان کی اپروچ یہ ہے, میں اس سے اگری نہیں کرتا, لیکن ان کی اپروچ یہ ہے کہ بالکل دبا کے رکھو, سانس نہ آنے دو, ہوا نہ لگنے دو, تاکہ اور مالک صاحب یہ جو آپ بالکل بات کریں کہ دبا کے رکھو, سانس نہ آنے دو, اگر ہم ایک کمپیریٹو انالیسس کریں کرنٹ چیف منسٹر کے پی اینڈ جو ایکس چیف منسٹر کے پی تھے علی امین گنڈا پور صاحب کا, تو علی امین گنڈا پور صاحب کے دور میں ہمیں دیکھا تھا کہ جو ساری جو قیادت تھی اور جو پی ٹی آئی تھی وہ پشاور تک سمٹ گئی تھی. کے پی بھی نہیں میں کہوں گا, پشاور تک ہی سمٹ گئی تھی. اب سہیل افریدی کے ٹائم پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بریدنگ سپیس مل رہی ہے, متحرک کر رہے ہیں کارکنوں کو, فالوورز کو متحرک کر رہے ہیں, کبھی پنجاب جا رہے ہیں, کبھی اب کراچی آ رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ سہیل افریدی کے آنے کے بعد ایک چھوٹی تبدیلی نظر آ رہی ہے, ایک بریدنگ سپیس مل رہی ہے پارٹی کو؟ مجھے ابھی تو بہت زیادہ فرق نظر نہیں آ رہا ہے کوائٹ فرینکلی. دیکھیے وہ جو تھے وہ کہتے بہت کچھ تھے, کرتے کچھ نہیں تھے. گنڈا پور صاحب الٹیمیٹلی وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے تھے. سہیل افریدی یہی بہت سخت باتیں کرتے ہیں, لیکن مجھے جو ایکشن ہے, مجھے ایکشن میں انہوں نے ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں کی کہ آپ ان میں بہت بڑی انگلی اٹھا لیں کہ دیکھیں انہوں نے یہ کیا, دیکھ انہوں نے یہ ٹکراؤ کر دیا. زبانی کے علاوہ ساری باتیں چل رہی ہیں. سو آئی ڈونٹ سی دا ڈفرنس. اور دیکھیے بات یہ کہ اگر آپ مہم پہ چلتے ہیں, رابطہ عوام اور رابطہ مہم ہوتا ہے, ریئلٹی کیا ہے؟ ریئلٹی ہے کہ سرکاری پارٹیز جتنی ہیں, پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, سارے اسٹیبلشمنٹ, یہ ایک طرف ہے, پی ٹی آئی دوسری طرف ہے. وہ واحد اپوزیشن کی جماعت ہے. ریئلٹی یہ ہے کہ یہ پاپولیرٹی اس وقت بہت زیادہ پی ٹی آئی کی ہے, اور پاور ساری اس طرف ہے. پاپولیرٹی کا ٹیسٹ بھی ہو جائے گا نا مالک صاحب, کیونکہ کراچی میں جب یہ جاتے ہیں اسلام آباد تو وہاں پر یہ شکایت ہی کرتے ہیں جی پورے اسلام آباد کو کنٹینرستان بنا دیا ہے. کراچی میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کہ جلسہ اور جلسی, یعنی جس کا جلسہ ناکام ہو اسے جلسی کہا جاتا ہے. اور پھر جنا گراؤنڈ بھرنا جو کہ مختلف پارٹیاں بھرتی بھی رہی ہیں, تو یہ ٹیسٹ میں پاس ہو سکے گی پی ٹی آئی کے نہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے اب تو یہاں پہ ویلکم کر رہے ہیں بھرپور, کوئی کنٹینر نہیں لگ رہا یہاں پہ, اور موبلائز بھی کر رہے ہیں, تو یہ کتنا بڑا امتحان ہوگا ان کا؟ دیکھیے یہ امتحان تو بڑا سیریس ہوتا ہے جب آپ الیکشنز کے اندر اس جلسے میں کسی چیز میں ٹرانسلیٹ ہونا ہو. ہاں میرے چلیں دو ہی سینیریوز ہیں. ایک ہے کہ جی بہت بڑا جلسہ ہو, ایک ہے جی جلسی ہے. چلیں اگر بہت بڑا جلسہ ہو جاتا تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا, بیکاز ابھی وہاں کوئی احتجاج یا وہ چیز تو نہیں ہو رہی, یا کوئی بہت بڑا الیکشن تو 3 دن بعد نہیں ہے. اگر جلسی ہو جائے گی تب بھی کیا فرق ہوگا؟ پھر ہم کہیں گے چلیں افریدی صاحب کا پہلا دورہ تھا کراچی کا, بڑا اچھا ہے یار, وہاں پہ کراؤڈ نکلا ہے, بڑا اچھا وہاں پہ چیز نکلی ہے, لیکن وہ عمران خان تو نہیں ہے, تو ظاہر ہے وہ اتنا جلسہ تو نہیں کر سکتے. اگر بہت بڑا جلسہ آئے گا تو ہم چاہیں گے دیکھیں یار پاپولیرٹی شو کرا دی انہوں نے عمران خان کی پی ٹی آئی کی. بات اس وقت عمران خان کی پاپولیرٹی سے زیادہ دوسروں کی ان پاپولیرٹی کا معاملہ ہے. دیکھیں یہ جو اصل ایشو بننا ہے جس میں گورنمنٹ کے لیے پریشانی کی بات ہے, وہ معاشی حالات ہیں, اور اسی کو کیپٹلائز کرے گی, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو جو کوئی بھی ہو. اس وقت لوگ, اب مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت عمران خان کے لیے سڑک پہ آئیں گے لوگ,
जिस तरह एक बारी आ गए थे। जो पंजाब के साथ हुआ है, जो भी मुकदमात चल रहे हैं, जो हजारों लोग, आपको याद होगा गवर्नमेंट फिगर्स के मुताबिक 35,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई थी, ठीक है ना, और वो लोग अभी अंदर भी हैं सदफ, वो अभी सैकड़ों लोग अंदर हैं कि किसी को सजाएं हो रही हैं, किसी के मुकदमे हो रहे हैं, खानदान ख्वार हुए हैं। पंजाब में जितनी सख्ती है और हर जगह पे बल्कि सख्ती है, हर जगह पे सख्ती है, तो वो इस वक्त पॉपुलैरिटी दो चीजों से आप नापेंगे ना, या आप नापते हैं इलेक्शन में या आप नापते हैं एहतजाज में। एहतजाज की इस वक्त कीमत इतनी ज्यादा चुकानी पड़ रही है कि इस वक्त एहतजाज आपको नजर नहीं आ रहा। आप मुझे बताइए कितनी कॉल्स आई हैं पीटीआई वालों की, क्या हुआ है पिछले बहुत से माह में, एक साल में कोई बड़ा एहतजाज नहीं बना, कोई बड़ी चीज नहीं बनी। तो ये अगर स्ट्रेटजी नाकाम है तो मुज़ाकरात के ऑप्शन को भी यूटिलाइज करती हमें नहीं नजर आ रही पीटीआई, बावजूद इसके ये कोशिश जो कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब, उसको भी रिकॉग्नाइज नहीं करते। वो कहते हैं जी कौन है फवाद चौधरी साहब, ये तो बुरे वक्त में पार्टी को छोड़ के चले गए। तो यहाँ पे आप मुज़ाकरात को किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? मैं पहले दूसरी बात खत्म कर दूं, इसलिए मैं कह रहा था कि अब दो ही तरीके से आप एक पार्टी को आपके नापते हैं ना, या तो आपकी एहतजाज के थ्रू आप गवर्नमेंट को गुट्टों में लगाते हैं, या आप इलेक्शन के थ्रू गुट्टों में लगाते हैं। अब इलेक्शन तो अभी काफी साल परे हैं, सो एहतजाज की सकत मुझे उससे कैपेसिटी पीटीआई में नजर नहीं आ रही। ये अगर एहतजाज तब बनेगा, लोग तब निकलेंगे अगर माशी हालात बहुत खराब है सब लोगों के। ये एक ओपनिंग है जिसको पीटीआई अल्टीमेटली कैच करवा सकती है, उस पर स्ट्रीट एहतजाज निकल सकता है। महंगाई में लोगों की कोई कमी नहीं हुई, लोग नौकरियां, बेरोजगारी बढ़ गई है, कारखाने बंद हो रहे हैं, और आप देखिएगा कि अगले 5-6 माह में अगर गवर्नमेंट ने मैसिव स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ना की, बहुत बड़े बड़े फैसले ना किए, तो 6 माह के बाद बहुत कुछ बदल सकता है, बहुत कुछ। अच्छा। और इसमें खाली मैं पीटीआई के हालात की बात कर रहा, मैं गवर्नमेंट के हालात की बात कर रहा हूँ। बड़े हेड्स रोल कर सकते हैं। इस्लामाबाद में बहुत कुछ हो रहा है इस मामले में। तो पीटीआई में थोड़ा सा सब्र करना चाहिए इनको। प्रॉब्लम ये है कि खान साहब जब भी जो फैसला करते हैं ना, वो कहते हैं अभी वो हमारे पंजाबी में वो लाइट हार्टली कहते हैं जी, वो तली पे तलाक वाली बात होती है, अभी होगा। और माजी में बहुत से फैसले इस पर गलत भी हुए हैं। मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी पेशेंस से कुछ फैसले करें, खासकर पॉलिटिकल, तो शायद नतायज बहुत मुख्तलिफ हो। ठीक है। वो लोग कहते हैं देखें 2 साल से अंदर हैं, बंदे गुस्से में भी होता है, फ्रस्ट्रेट भी होता है, लेकिन आम आदमी में और लीडर में फर्क यही होता है ना कि आम आदमी सख्ती में पैनिक करता है, जो लीडर होता है वो उतना ज्यादा कंपोज होता है, ठंडा होता है। खान साहब को थोड़ा सा अब हर चीज का फैसला अभी करने के बजाय थोड़ा सा अगर उसमें और वो पेशेंस दिखा दें, ठीक है, तो हालात बहुत तेजी से मुवाफिक होते नजर आते हैं इकोनॉमी और दूसरी लेवल की। ठीक है मालिक साहब, पेशेंस का मुजाहरा करें और रश ना करें। थैंक यू सो मच मालिक साहब। अगते हैं जी सुहेल आफरीदी साहब का दौरा कराची सिंध का दौरा किस तरह का मंजर पेश करता है और सिंध हुकूमत की क्या स्ट्रैटेजी होती है, अभी तक तो वो वेलकम कर रहे हैं। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। और अब हम आपको एक सुनाने जा रहे हैं, बल्कि दिखाने जा रहे हैं और मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिसने ये साबित कर दिया है कि हिम्मत और हौसला बुलंद हो तो कोई भी माजूरी, कोई भी मजबूरी जो है वो आपको कामयाब होने से, अपना गोल अचीव करने से नहीं रोक सकती, उसकी आड़े नहीं आ सकती। आपके मिशन के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आ सकती। और जिनकी हम बात कर रहे हैं उनका ताल्लुक है लाहौर से, और लाहौर से ये ताल्लुक़ रखते हैं। पोलियो का शिकार हुए मुस्तफ़ा अली नाम है, मोटरसाइकिल पर जी कराची से कश्मीर तक का सफ़र ये इनका मिशन था।
اور اب اس مشن میں یہ پہنچے ہیں پشاور. تو مصطفیٰ علی موٹر سائیکل پر ہی لاہور سے چین کی سرحد تک بھی سفر کر چکے ہیں. اور یہ نہ صرف بائکر ہیں صدف بلکہ یہ ویٹ لفٹر بھی ہیں. انہیں 20 مرتبہ نیشنل ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں اعزاز سے نوازا گیا اور پیرا اولمپکس میں پاکستان کے لیے سونے کے 3 میڈل بھی جیت چکے ہیں. تو پھر آپ کو ملوا دیتے ہیں مصطفیٰ علی سے بھی. ہم نے ان کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں مصطفیٰ علی. مصطفیٰ علی, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ. سب سے پہلے تو بھائی آپ کی جو ہمت ہے اس کو ہم داد ضرور دیں گے, اتنا طویل سفر طے کرنا. سب سے پہلے تو ہمیں بتائیے گا کہ کس طریقے سے آپ نے اس مشن کو پلان کیا, کیا خیال تھا, کیا اس کے پیچھے موٹیویشن تھی, اور ابھی تک آپ کہاں تک پہنچے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو صدف آپ کا, سائم آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں نے ہر طرح کی پہلے کی طرح بھی بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے, آج بھی آپ لوگ کر رہے ہیں. اور اس جرنی کا آغاز میں بتاتا چلوں کہ اس کے اندر جو ہے صرف ایک موٹیویشن تھی کہ جس طریقے سے ہم سب کو معلوم ہے کہ مارکہ حق ہوا, پوری دنیا نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو پوری دنیا میں وہ مقام عطا کیا, وہ سربلندی عطا کی کہ جس کی دنیا میں نظیر نہیں ملتی. اور ہم چونکہ اب پہلے جو بھی پاکستان کی جنگیں ہوئیں ہم اس وقت نہ تو پیدا ہوئے تھے نہ کبھی دیکھا تھا, تو یہ پہلا ایک موقع تھا کہ جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور سب سے بڑھ کر کے جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو حرمین شریفین کی جو حفاظت کی ذمہ داری سونپی, تو پوری قوم نے جو ہے وہ اپنے اپنے انداز میں اپنی افواج پاکستان کو اپنے اپنے شہروں میں اپنے اپنے علاقوں میں خراج تحسین پیش کیا, اپنے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا. تو ہمارا بھی تھا کہ ہم بھی اسپیشل پرسنز جو ہے وہ اس کاز سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم بھی اتنا ہی حق رکھتے ہیں جتنا کہ عام عوام رکھتی ہے. ہماری بھی افواج پاکستان ہمارے سر کا تاج ہے. تو اس کو پھر جو تھا میں نے بنیان المرصوص, مارکہ حق بنیان المرصوص نیشنل رائڈ کا نام دیا, جو کہ کسی بھی پولیو سروائیور کی جانب سے پاکستان کی سب سے لمبی رائڈ اور پورے پاکستان کی یہ رائڈ ہوگی. اور مقصد صرف ایک ہی ہے کہ اپنے افواج پاکستان کو. یہ سفر آپ نے کراچی سے شروع کیا اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ آپ کیونکہ آپ کا تعلق تو لاہور سے ہے, تو آپ کراچی آئے پہلے, پھر کراچی سے سفر شروع کیا, کیا وجہ تھی اس کے پیچھے؟ جی بالکل سر, اس میں وجہ یہ تھی کہ دیکھیے نیشنل کا ورڈ یوز ہوتا ہے. جب ہم نیشنل کہتے ہیں تو اگر بانی پاکستان کی سرپرستی نہ ہو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے ہمیں یہ اتنا خوبصورت وطن دیا, اور اگر ان کی سرپرستی شامل نہ ہو تو پھر نیشنل کا کوئی مطلب نہیں بنتا. تو اس لیے میں نے یہ رائڈ جو تھی یہ کراچی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جو گھر ہے, جو میوزیم ہے, وہاں سے شروع کی, اس جرنی کا آغاز کیا. اب ذرا ہمیں اپنی جرنی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں, کیونکہ ظاہر ہے بائک پہ اتنا لمبا ٹریول کرنا اٹس ناٹ دیٹ ایزی, اور ہر علاقے میں اب ظاہر ہے انفراسٹرکچر کی بات کر لیں, روڈز کی بات کر لیں, موسم کی بات کر لیں, تو بڑا مختلف وہاں پہ ویدر ہے. سردی ہے پنجاب میں بہت زیادہ, کے پی میں بھی. تو آپ کیسے سارے چیلنجز کو ڈیل کرتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں؟ دیکھیے اس ٹائم پہ میں نے کراچی سے چونکہ نکلا تھا, اور جتنی بھی, اور یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا پاکستان میں کون کون سی ہسٹوریکل سائٹس ہیں, تو اس رائڈ کے دوران ان کو بھی وزٹ کرنے کا موقع ملا. تو سندھ کو سارا کور کرتے ہوئے پنجاب سے پھر اسلام آباد سے کے پی پہنچا, اور آگے کشمیر اور گلگت تک کا ہے. رہی بات سردی کی, اور دیکھیں مشکلات جو ہوتی ہیں وہ سفر کا حسن ہوتی ہیں, زندگی کا بھی حسن ہوتی ہیں. مشکلات ہمیں اور زیادہ مضبوط کرتی ہے, ہمارے حوصلوں کو, ہمارے ارادوں کو مضبوط کرتی ہے کہ ہم نے. اور رہی بات ویدر چونکہ بہت زیادہ سخت ہے, سردی بھی سخت ہے, لیکن میں جب سردی میں ٹریول کرتا ہوں اور مجھے پتہ چل رہا کہ آگے بہت زیادہ موسم سخت بھی ہے, لیکن مجھے اپنے ان فوجی جوانوں کا خیال آتا ہے کہ جو سیاچین جیسے سخت موسم کے اندر بیٹھے ہوئے, برف کے اندر بیٹھے ہوئے ہماری حفاظت کر رہے ہیں, پاکستان کی حفاظت کے اوپر مامور ہیں. تو پھر وہ تھوڑا سا جو ہے وہ سردی جو ہوتی ہے وہ گرمی میں بدل جاتی ہے. یہ بتائیں ذرا مصطفیٰ کہ ایک تو ذرا بوائز ذرا سوال آپ سے پوچھ لوں کہ یہ بائک آپ کون سی استعمال کر رہے ہیں, دوسری بات اس بائک کی مینٹیننس پھر آپ کیسے کرتے ہیں, اگر سفر کے دوران کہیں پنکچر ہو جائے یا کوئی اور ٹیکنیکل مسئلہ آ جائے تو وہ کیسے ہوتا ہے پھر صحیح؟
میرے پاس میں بائک روڈ پرنس کی ویگو 150 جو ہے وہ اس کو استعمال کر رہا ہوں. سائڈ پہ 2 اس کے ویلز لگے ہوئے ہیں, اور اگر کوئی راستے میں کوئی پنکچر وغیرہ ہو جائے یا کوئی ایسا کوئی ہو جائے تو میں اگر تو کوئی پاس کوئی پنکچر والا کو مل جاتا ہے تو وہاں سے لگوا لیتا ہوں, نہیں تو میں نے ساری چیزیں جو ہیں وہ پاس رکھی ہوئی ہیں, تو خود ہی جو ہے چھوٹے موٹے مکینک آپ کہہ سکتے ہیں کہ خود بھی اس کو کر لیتا ہوں. یعنی کہ آپ نے پورے اکوپمنٹ کے ساتھ آپ کی گاڑی جو ہے, یہ بائک جو ہے یہ آپ چلاتے ہیں. کتنے گھنٹے ویسے دن میں بائک چلاتے ہیں, اور پھر ظاہر آرام بھی کرتے ہوں گے, تو یہ آپ کا کیا روٹین ہوتا ہے؟ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس طرح میں نے کراچی سے نکلا تھا تو ہم نے میرے ساتھ 2 اور بائکر تھے سندھ سے, عمران اور صادق, تو ہم نے ڈیلی کا تقریباً کوئی 250 سے 300 کلومیٹر 350 کلومیٹر ایون کہ کبھی کبھی 400 کلومیٹر تک کا بھی سفر کیا ہے. جسٹ ایک بریک لیتے تھے, چونکہ پولیو کے اندر جو ہے امیون سسٹم بہت کمزور ہوتا ہے, تو اس وجہ سے میں تھوڑا سا خود کو اسٹیبل کرنے کے لیے ہر گھنٹے بعد 2 گھنٹوں بعد جو ہے وہ بریک لیتا تھا اور اپنی کمر کو تھوڑا سا ریلیکس کرتا تھا, نیچے اتر کے تھوڑا سا پیدل واک کرنی یا نیچے زمین پر لیٹ جانا, تو اس طرح کر کے تھوڑا سا خود کو مینٹین کر کے تو آگے چلتے. اس وقت پورے ملک و قوم کے نوجوان کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے, کیا پیغام دینا چاہیں گے قوم کے لیے, پاکستان کے لیے؟ پاکستان کے لیے اور اپنے نوجوانوں کے لیے میرا ایک ہی پیغام ہوتا ہے کہ دیکھیے, کوئی بھی چیز اس کارخانہ دنیا میں ناممکن نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تندرست بنایا ہے یا کسی بھی معذوری کا شکار ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ کے پاس وسائل نہیں ہے. انسان میں ہمت ہونی چاہیے اور رب کی ذات پر توکل ہونا چاہیے, اور انسان بہت کچھ کر سکتا ہے. خود کو کبھی بھی کمتر مت سمجھے, اور سب سے بڑھ کر میرا ایک ہی پیغام ہے کہ آج آپ کی افواج ہے تو پاکستان ہے, اور جو اپنی افواج پاکستان کو ملائم کرتے ہیں, ان کے اوپر بولتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک محب وطن پاکستانی کی نشانی نہیں ہے. ہم نے ہی اپنے اس گھر کے ہم رکھوالے ہیں, اپنی افواج پاکستان کے ہم بھی علمبردار ہیں, ہمیشہ زندہ باد. اور سلام ہے آپ کی حب الوطنی کو بھی, آپ کے حوصلے کو بھی. بہت شکریہ مصطفیٰ علی, آپ نے پروگرام کا آپ لوگوں کے لیے بڑی انسپریشن ہے کہ کیسے جی آپ دیکھیں, جذبہ بھی دیکھیں ان کا, اور کتنی کہتے ہیں نا کنسسٹنسی کے ساتھ یہ اپنا سفر جاری رکھیں. ہم دعا گو ہیں کہ اپنی منزل تک پہنچیں. چلیں جی, کچھ اپڈیٹ ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ کچھ سٹوریز جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, ہم میک شیور کرتے ہیں کہ اس کا فالو اپ ضرور رکھیں. تو پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کی 4 رکنی تحقیقاتی کمیٹی نے جو نجی یونیورسٹی میں طالب علم اویس کی خودکشی والا واقعہ تھا, اس کی رپورٹ اب جاری کر دی ہے, اور اس رپورٹ کا سب کو انتظار تھا. رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ طالب علم طویل عرصے سے نفسیاتی مسائل کا شکار تھا, یہ رپورٹ کہہ رہی ہے. تاہم اس نے کبھی پیشہ ورانہ کاؤنسلنگ حاصل نہیں کی تھی, اور اویس کی تمام مضامین میں حاضری پوری تھی, اور ایک مضمون میں 68% تھی. وہ مزید 10 لیکچرز لے کر کم حاضری والے مضمون کی حاضری کو پورا کر سکتے تھے. حسن حفیظ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذرا میں ان سے سب سے پہلے یہی جاننا چاہوں گا کہ حسن, یہ جو ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی, اس میں کن کن لوگوں کی نمائندگی تھی یونیورسٹی کی طرف سے, اور کیا لواحقین کی نمائندگی تھی اس کمیٹی میں جو رپورٹ اس کے سامنے آ رہی ہے؟ جی سائم, یہ صرف 4 رکنی کمیٹی تھی, اور 4 رکنی کمیٹی میں ہائر ایجوکیشن کمیشن پنجاب ہائر ایجوکیشن کی طرف سے یہ بنائی گئی تھی, جس میں پبلک سیکٹر کے وائس چانسلر شامل تھے اور پرائیویٹ سیکٹر کے وائس چانسلر شامل تھے, اور افسران 1-2 شامل تھے. تو لیکن 4 رکنی کمیٹی نے یہ فیکٹس فائنڈنگ کمیٹی پیش کی ہے. اس تمام کمیٹی کا اگر لب لباب بتایا جائے یا کنکلوژن کیا جائے تو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اویس سلطان, جس نے اس نجی یونیورسٹی جہاں میں موجود ہوں یہاں پر خودکشی کی, اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نفسیاتی مسائل کا شکار تھا. یعنی اس کمیٹی نے اس کو نفسیاتی مریض قرار دے دیا ہے, اور یہ کہا ہے کہ یہ بچہ علیحدہ رہتا تھا, گیمیں کھیلتا تھا, ہارر موویز دیکھتا تھا, اس طرح کی کچھ چیزیں اس رپورٹ میں شامل کی گئی ہیں. اور نفسیاتی کہہ دینا تو بہت ایک براڈر ٹرم ہے. اگر وہ اتنا ہی بتا رہے ہیں جی کہ کاؤنسلنگ کا ان کا ایک تو پہلی بات یہ ڈپارٹمنٹ ہے کہ نہیں, مجھے یہ بتائیں اس رپورٹ سے اہل خانہ اتفاق کر رہے ہیں کہ نہیں, اس رپورٹ پر ان کا کیا کہنا ہے؟
صدر بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے. جو اہل خانہ ہے رات ہی سے میں ان سے رابطے میں ہوں. جیسے یہ رپورٹ ہمارے منظر عام پر آئی انہوں نے شدید غم و غصے اور برہمی کا اظہار کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہ آپ نے جیسے فرمایا کہ گیمیں تو ہر کوئی کھیلتا ہے, موویز بھی ہر کوئی دیکھتا ہے, اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اپنی لرن بھی کرتے ہیں ان موویز سے. ہم نے بھی یونیورسٹیز میں جیسے ایجوکیشن حاصل کی اور اس میں ہمیں موویز بتائی جاتی تھی کہ اس موویز جو ہے ان کو فوکس کرو, آبزرو کریں اور اس میں سے جو لبے لباب نکال کے پریزنٹیشن پیش کریں. تو اس طرح کی چیزیں انہوں نے غم و غصے کا اظہار کیا اور یکسر مسترد کر دیا ہے اس کمیٹی کی جو فیکٹس فائنڈنگ ہے. ان کا کہنا یہ سراسر زیادتی ہے, نا انصافی ہے ان کے بھائی کے ساتھ کہ جس طرح سے انہوں نے ایک رپورٹ پیش کی اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے اور اس دنیا میں نہ ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس پہ الزامات لگا دیا جائے. ظاہر سی بات ہے وہ شخص تو اپنی جسٹیفیکیشن نہیں پیش کر سکتا جو کہ اس دنیا میں نہیں ہے. بہت شکریہ حسن حفیظ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. 4 رکنی کمیٹی میں یونیورسٹی کے وائس چانسلرز تھے اور اس میں کچھ پولیس افسران تھے. نہ طلبہ کی نمائندگی تھی نہ لواحقین. اچھا, لواحقین نے بھی اپنی کہتے ہیں نا کوئی اس پر کہتے ہیں وہ اپنا ٹرسٹ کا اظہار نہیں کیا تھا. وہ کمیٹی کی جو نمائندگی تھی اس میں کہہ رہے تھے جی انکلوژن جو ہے وہ پراپر نہیں ہے, خود بھی وہ شامل ہونا چاہ رہے تھے. لیکن لیٹس سی اب اس کا مزید کیا نتیجہ نکلتا ہے. ہمیں دیں اجازت, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.